रक्स बिस्मिल क्या होता है, सर काट के उसके अंदर आप बॉडी के अंदर पेट्रोल डाल देते हैं और उसको आग लगा देते हैं. तालिबान जो थे, जो तालिबान लीडरशिप थी उस वक्त की, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली एग्रीड टू इट कि हमें उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर देना चाहिए. पहला फतवा पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जो दिया था कि इनको मारना, इनको कत्ल करना, इनके अमलाक को लूटना, इनके बच्चों को गुलाम बनाना और उनकी औरतों को लौंडियाँ बनाना ये जायज़ है, ये ताहरीर जल्द शब का फतवा था. 9 Chinese women from a massages were publicly destroyed. 500 उलमा दे एग्रीड विद हिम, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी कोई भी सामने नहीं आता. कहते जी हम कोवर्टली आपको सपोर्ट करेंगे. ओवर्टली हम इसलिए नहीं आते क्योंकि रियासत पीछे बढ़ेगी. स्वाय दो बंदों, मौलाना अब्दुल अजीज़ और अब्दुल रशीद गाजी. When you see some kind of wrongdoings, you stop it by hand. गोली चलती है लाल मस्जिद के अंदर से, स्नाइपर शॉट होता है और आपके कर्नल उसमें शहीद हो जाते हैं जो कि बाहर बैठे होते हैं. लाल मस्जिद अभी भी है, वो आज की तारीख में तो नहीं है ना, यहाँ ख़त्म हो चुका है. अच्छा, स्टिल देयर. जामे हफ्जा ने फिर क्या किया, और वहाँ से इनको वापस बुला के मस्जिद दोबारा इनके हवाले कर दी. तो उन्होंने कहा जो हमने बड़ी ज़्यादती की है इनके साथ, तो लाल मस्जिद के साथ तो हम जामे हफ्जा नहीं बनाते, हम इधर इनको जगह दे देते हैं. ठीक है, अब जामे हफ्जा वहाँ पर है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. सलमान जावेद साहब इज़ बैक ऑन द पॉडकास्ट. एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का. सर को हमने इसलिए वापस आज बुलाया है कि ऑपरेशन सनराइज़ जो सीज थी लाल मस्जिद की, उस पर डिस्कशन करना, पाकिस्तान में TTP कैसे बना उस पर डिस्कशन करना. लेकिन ये सबसे पहले मैंने कहा थोड़ा सा, अभी हम ऑफेयर भी डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि अगर आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको इसके बारे में कैसे पता, क्या पता, और आपकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है इन रिलेशन टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, TTP, लाल मस्जिद भी फॉर दैट मैटर. अच्छा, वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री जो है वो बेसिकली रिपीट नहीं करती, ये राइम करती है. ये अपने आप को उसी तरीके से उसी तरीके से दोहराती है जिस तरह एक नज़म के अंदर रदीफ़ और काफ़िया होता है. तो हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट आफ्टर 2 decades वही सब कुछ हो रहा है जो कि आज से 2 दहाइयाँ पहले हमने देखा था. जब मैं नौजवान था आपकी एज का, तो उस वक्त वो चीज़ें मैंने देखना चाहिए. 20-21 साल का था जब 9/11 हुआ, और उसके बाद ये पूरा ख़त्ता जो है और पूरी दुनिया ही इन अ वे वो तब्दील हुई. और उससे पहले जो 90s के बच्चे हैं, हम जो हैं, जो कि 90s के अंदर अपनी टीन्स के अंदर थे, उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान देखा जो कि आज आप लोग देख रहे हैं. हम लोगों ने जो पाकिस्तान देखा था उसके अंदर वो एक पोस्ट अफगान वॉर पाकिस्तान था, और हम उसमें बड़े हो रहे थे. उसमें एक फैसिनेशन थी, एक रोमांटिसाइजेशन थी कि अच्छा यार USSR को जो है ना वो पाकिस्तान ने डिफीट कर दिया है. और इट वाज सच अ बिग मोमेंट फॉर ऑब्वियसली दोज पीपल हु वर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन इट. आई एम नॉट सेइंग एवरी अदर पाकिस्तानी, बट समहाउ दोज पीपल जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व थे या उससे इंस्पिरेशन रखते थे. मेरी चूँकि आदत थी बचपन से रीडिंग की, पढ़ने की, और उस ज़माने में इंटरनेट तो होता नहीं था, तो कहानियाँ होती थी या फिक्शन होते थे. तो बहुत सारे नॉवेल्स फिक्शन में, उर्दू में, पाकिस्तान में वो एक्चुअली इस कॉज के ऊपर लिखे गए थे जो अफगान जहाद का कॉज है. और इसके अंदर बेसिकली आपकी एक माइंड मेकिंग जो है वो की जाती है कि वाई पाकिस्तानी स्टेट इज़ इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी पीपल टू बी ऑन द बैक ऑफ द स्टेट फॉर दिस कॉज. और उसमें ज़रा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं, उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं. तो यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड दैट इज़ वेयर आई कम फ्रॉम एज वेल. एंड वो एक आपको इंस्पिरेशन मिल रही थी. अच्छा, उसमें भी ज़रा 2 डिवाइड्स हैं जो तरह हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि एक बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट का था, एक बहुत एक्सट्रीम राइट का था, और बीच में कुछ सेंट्रिस्ट बेचारे भी थे. तो हम ज़रा अपनी जो उठान थी मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के जो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी उठान ज़रा वो इसी तरह से थी कि रिलीजियस उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. सो आई कम फ्रॉम देयर. और उस ज़माने में ये जितनी भी चीज़ें जो आज मिथ्स हैं, कोई कमांडर है, कोई फ़लाना है, कोई फ़लाना है, दे वर नॉट मिथ्स per se in that time period, in that 90s time period. They were quite accessible in mosques, in madrasas, in big units. इनसे मुलाकात कर सकते थे, इनसे आप मुलाकात, ये आते थे, दर्स देते थे, बात करते थे, और आप इनको एक जनरल नॉर्मल एक कमांडर, जहादी कमांडर के तौर पे इनसे आप इंटरेक्ट करते थे. So this was the scenario जिसके अंदर आप बेसिकली अपना बड़े हो रहे हैं और इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर इनके लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, इनसे इंस्पायर हो रहे हैं. और उसके से आप जो है वो फिर इनके सर्कल्स के अंदर, इनके रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर आना जाना, उठना बैठना, ये सारा कुछ हमारा मामला था. तो कम डाउन टू 98 करगिल
کارگل کے اندر بیسیکلی دس واز اوبیسلی اے اسٹیٹس آپریشن جو کہ بعد میں پاکستان نے اون کیا, لیکن اس میں بہت سارے آپ کے یہی جو جہادی فیکٹر تھے جو کہ افغان جہاد کے آف شوٹس بنے تھے بعد میں, اور کشمیر کی طرف جن کا فوکس تھا, وہ ان کی ایک بہت بڑی بیس تھی یہاں پہ پاکستان کے اندر. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم پیریڈ جب آئی واز 17-18 ایئرز اولڈ, تو پرائم جو ایک ہوتا ہے آپ کا ٹین ایج کا اس کے اندر. تو آئی یوز ٹو میٹ لاٹ آف پیپل ہو یوز ٹو فائٹ ان کارگل. وہاں سے وہ زندہ بچ کے آئے تھے اور دے ور سویلینز ایکچولی, تو گریلا فائٹرس جن کو آپ کہتے ہیں. تو وہ ایک الگ تھا بالکل معاملہ. یہ آپ کی جو اپارا جہاں پہ لال مسجد ہی ہے اسی کے آگے اپارا چوک جو ہے, دس واز دا مین ہب فار ایوری ادر. اس وقت زمانے میں جو ہوتے تھے نا بڑے بڑے جلسے جہادی جماعتوں کے, وہ بیسیکلی اپارا مین چوک میں ہوتے تھے. تو ہم ادھر ان کو اٹینڈ کرتے تھے, بلکہ ایک دو جلسوں کے اندر میں نے پیرا بھی دیا اسٹیج کا, جسٹ ٹو یو نو بی ان دیئر سرکلس. عمران خان صاحب کو میں نے ان جلسوں کے اس میں دیکھا, حمید گل, اسلم بیگ, یہ آپ کے بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اسٹیج کے اوپر. عمران خان صاحب اس وقت ایک پارٹی کے ادارے نئے نئے سربراہ بنے تھے, تو وہ بھی انہیں جلسوں کے اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے درس و تدریس کیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ بھائی ہم نے ریزسٹنس کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. سو یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی اس جنریشن کی جس جنریشن سے میں بلانگ کرتا ہوں. اچھا, اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دوسرے بندے کو یہ چیز انسپائر کرتی ہوگی. آئی واز ون آف دوز پیپل اوبیسلی ہو واز ان دس تھنگ. آئی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام کی وہ جو ریوائول کی جو ریزسٹنس پوری دنیا میں چل رہی ہے وہ کیا ہے. اس کو لٹریچر کو پڑھنا, اس سے ایک انسپریشن حاصل کرنا یا اس میں ایکٹیولی انوالو ہونا, دس واز سم تھنگ جو کہ اوبیسلی آئی واز پارٹ آف. اور پھر 9/11 ہو جاتا ہے. آئی واز 21 ایٹ دیٹ ٹائم, اور 9/11 ایکچولی ٹریگرڈ اے لاٹ آف تھنگس فار پیپل لائک اس. تو اس میں ہم لوگ ایک مخمصے میں, کنفیوژن میں چلے گئے تھے. اینڈ دس از ویری ٹرو کہ ایک سائڈ پہ ہمیں محبت تھی اپنے ملک سے, بیکاز وی ہیڈ اے کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ جی کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, جو ہماری اپ برنگنگ تھی. بالکل. اور اس میں جو پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے اس کے حوالے سے آپ بیسیکلی یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ اسلام اور پاکستان اور یہ ساری لازم و ملزوم چیزیں ہیں. سو پاکستان شوڈ بی اے اسٹیٹ وچ شوڈ نیور ایور بٹرے اے مسلم کاز, رائٹ. اینڈ طالبان in that time frame was a Muslim cause, right? Right or wrong اس پہ ذرا ہم پھر آگے بھی جا کے بات کریں گے, but that was the scenario which was built up or constructed at that time period کہ جی طالبان ایک مسلم کاز ہے اور اس کو سپورٹ کرنا یا اس پہ بات کرنا جو ہے وہ بیسیکلی ایک آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. سو when 2001 9/11 happened, اور پھر وہ ایک پوری ایک تاریخ ہے جو بھی ہم بات بھی کریں گے کہ جس کے اندر پاکستان نے افغانستان سے کیا نیگوسیٹ کیا, امریکنز پاکستان سے کیا نیگوسیٹ کر رہے تھے, انڈیا اس میں کیا رول پلے کر رہا تھا, پاکستان نے پھر ایک فیصلہ لیا مشرف صاحب نے, اور ہم اس کو یو ٹرن اور وہ سارا کہتے ہیں. اور اس کے آخر میں وی ور آل کنفیوز بیکاز اوبیسلی وی ور پارٹ آف دا سسٹم, وی ور جسٹ لائک کڈس ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہمارے لیے جذباتیت کی سطح بالکل ایک ڈفرینٹ تھی, اور اس زمانے میں ہم لوگ وی ور آل کنفیوز کہ شوڈ وی اسٹینڈ وتھ پاکستان which we thought is the ideological state which should stand with the Muslim cause and should never betray a Muslim, or should we stand with those people who are been wronged like the Taliban and the Afghans. So yes, confusion کے اندر مجھ جیسے اور مجھ جیسے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس وقت ڈیویٹ ہونا شروع ہوئے. میں اس کو ڈیویشن اس لیے کہوں گا کیونکہ آگے جا کے جب ہم ڈسکس کریں گے تو I'll tell you the reason. اور اس میں پھر ہم جیسے بہت سے لوگوں نے ایسے عناصر کو یا ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ بھی کیا انیشلی اپنے ایکٹیویزم کے تھرو یا اپنے کسی اور اسکل سیٹ کے تھرو, جس کے تھرو انہوں نے پرپیچویٹ کیا اس ساری چیز کو جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی کی صورت میں. یہ جو ایکٹیویزم کی بات کر رہے ہیں, یہ ایکٹیویزم اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویزم تھی. یو کین ٹرم اٹ اینٹی اسٹیٹ بٹ اٹ واز مور آف اوبیسلی اینٹی اسٹیٹ ہی تھی, لیکن ریبیلیس ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ نہیں یار دس وٹ ایور از ہیپننگ اوور ہیئر. اچھا, یہ بڑا پیراڈاکسیکل وہ ہے. ایک ہے اینٹی اسٹیٹ سکسیشنسٹ لوگ, جس طرح کے BLA کی ہم بات کر لیتے ہیں, یا تو کہ جو سکسیشنسٹ موومنٹ ہے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. یہ جو موومنٹ تھی دس واز ناٹ اے سکسیشنسٹ موومنٹ, دس واز سم تھنگ کہ ہم پاکستان کو ایسے ہی رکھیں گے اور اس کے اصل مقصد یعنی کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے اوپر واپس لے کر آئیں گے. سو ہو سو ایور از اے ہنڈرس ان دیٹ پاتھ وے, بی اٹ آرمی, بی اٹ دا پولیٹیکل ایلیٹ, بی اٹ دا بیوروکریسی, ہو سو ایور از دیئر, وی ول فائٹ اگینسٹ دیم. سو یہ تھا بیسیکلی پریمائز, اور یہ اس لیے تھا کہ جی کہ ہمیں اس وقت ایک شوق لگا تھا ایک دم بہت بڑا کہ پاکستانی اسٹیٹ نے بٹرے کر دیا ہے, آپ کے ہیروز آپ کے ولنس بن گئے. انٹرسٹنگلی اس زمانے میں when مشرف ٹک اوور 98 کے اندر جب کارگل ہوا تھا,
تو کارگل کے فوراً بعد مشرف اگلے سال کا جو وہ تھا 99 میں آئی تھنک February 5 ہوتا ہے جس کے اندر آپ کشمیر کے ساتھ سالیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں. نا مشرف از نون ایز سم ون جو کہ جانا پہچانا جاتا ہے اپنے ہارڈ کور لبرل سٹینس کی وجہ سے. ہی واز لائک دیٹ. اور وہ کوہالا کے برج کے اوپر کمانڈو وردی میں جاتا ہے کہ آپ کمبیٹ سوٹ میں جب جاتے ہیں یو آر ایکچولی سینڈنگ اے میسج ٹو یور اینیمی کہ وی آر ریڈی فار دا فائٹ. اور اس میں وہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ دنیا کو جہاد اور دہشت گردی میں فرق کرنا چاہیے. دس واز دا ہیڈ لائن ان دا نیوز پیپر آن دا نیکسٹ ڈے. تو یہ تھا اس زمانے کا آپ کا اسٹیٹ کا نیریٹیو, آپ کے ایون لبرل جرنلس کا نیریٹیو اینڈ ایوری تھنگ. اور 2001 میں آپ اچانک اس سے پلٹ جاتے ہیں. تو آبویسلی ہم جیسے جتنے بھی لوگ تھے وہ کنفیوز تھے. اور اس سے میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میں چونکہ میں نے جیسے کہا کہ میں ریڈنگ کا مجھے شوق تھا, تو میں اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ریلیجس اسکالرس کی میں بات کروں, اور ان کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا مسلسل خط و کتابت, ان سے بات کرنا, ان سے جا کے ملنا. تو جب یہ نیریٹیو آنا شروع ہوا القاعدہ کا اور TTP کا جس میں ہم بات کریں گے آگے, اس نے انیشلی جتنا ہمیں کنفیوز کیا تھا اس سے میں الحمدللہ آہستہ آہستہ آئی واز پلڈ آؤٹ. اور بائی دا ٹائم لال مسجد ہیپن آئی واز ویری کلیئر کہ واٹس ہیپننگ آن دا آئیڈیولوجیکل فرنٹ ایٹ لیسٹ. اس میں اسٹیٹ نے کیا غلطی کی کیا غلطی نہیں کی وہ جیسے ہم آگے ڈسکس کریں گے. بٹ آئی واز آئی ایکچولی پرسنلی بلیو دیٹ آئی واز اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ایٹ دیٹ ٹائم, کہ آئی ڈڈ ناٹ بیکم پارٹ آف دا پروسیس جس کے اندر بیسیکلی پرپیچویٹ ہوا پھر کانفلکٹ آگے جا کے. یہ بریفلی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو نہیں کافی انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک اپنی پوڈ کاسٹ ہے, لیکن چلیں میں اس پہ تھوڑا سا اور ٹچ کروں گا, دین ول گو ٹو آپریشن سن رائز. آپ مجھے یہ تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ آئے تھے, یور ورڈز, آئی ڈونٹ نو رائٹ سائڈ کیا نہیں ہے, ہم تو صرف سوال پوچھتے ہیں. ہاں میں نے کہا جیسے میرا پرسیپشن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ تھے, واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ مطلب کہ آپ ٹرین کر رہے تھے جہادسٹ موومنٹ میں, کس لیول آف ٹریننگ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آرم فورسز ٹریننگ. اچھا پھر دوسرا اسی کے اندر ایک سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ شاید صحیح نہیں ہے؟ کوئی ایک مومنٹ ہوگا نا, وہ لائٹ بلب مومنٹ جسے کہتے ہیں. اچھا ٹریننگ کا تو چلے جواب پھر انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے, لیکن جہاں تک بات ہے رائٹ اور رانگ کی, وہ میں نے کیوں بات کی ہے, وائی ایم آئی سو کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ ایکچوئل مسئلہ ہے اگر جب بھی آپ پالیسی میکر سے بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, جب بھی آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں, جب بھی آپ اکیڈیمک سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے پریمائز کو آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, تو they will always come up with the ideas which have been given by the western models. کہ جس طرح ویسٹ کے اندر CV کو دیکھا جاتا ہے یا جس طرح ویسٹ میں کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کو دیکھا جاتا ہے, اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں with some mixture of your desi ingredients just to make it look like desi. It doesn't work like that. شریعہ کا ایک اپنا پورا میتھڈالوجی ہے, اپنی ایک پوری انڈرسٹینڈنگ ہے ریگارڈنگ دیز کانفلکٹس, دیز آئیڈیالوجیز, اور اس کی باقاعدہ اس میں اس کی جورسپروڈنس کے پورے اس میں لیئرز ہیں. اب آپ اور میں نارمل مسلم ہونے کے ناطے obviously we do not delve into these details. بالکل they do which are actually those people who are actually fighting against you. So وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے وہ پرپیچویٹ کرتے ہیں اور آپ کو انسپائر کرتے ہیں. میں اس کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا بہت نام لیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے فتاویٰ کی بنیاد کو بنا کے القاعدہ اور ISKP اور TTP جو ہے وہ بیسیکلی بناتی ہے, پورا ماڈل کھڑا کرتی ہے ریاست کے خلاف لڑنے کا. اب امام ابن تیمیہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یو گیٹ ٹو نو کہ بیسیکلی ان کا جو فتویٰ تھا لڑنے کا وہ تاتاریوں کے خلاف تھا, کیونکہ اس زمانے میں جو تاتاری تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپیرنٹلی دے ایکسیپٹیڈ اسلام, بٹ انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا اوپنلی. ایک ہوتا ہے کہ آپ عمل سے ڈکلیئر نہیں کر رہے یا زبان سے ڈکلیئر نہیں کر رہے, دل میں آپ جو مرضی سمجھتے ہیں تو اس پہ آپ ظاہر مکلف نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے, ہماری اپنی وہ جو ان کی پرانی بک تھی ہم اسی کو مانتے ہیں, ہم اسی طریقے سے وہ جو روحوں سے وہ ان کے ریلیجن میں تھا کہ لینا ساری چیزیں وہ ہم اسی طریقے سے لیں گے, اور انہوں نے مطلب اور بہت ساری اس طرح کی ہیریٹیکل قسم کے جو ان کے آئیڈیاز تھے انہوں نے اسی طریقے سے رکھے ہوئے تھے. اینڈ دے اسٹارٹیڈ این آن سلاٹ آن دا نارمل مسلم ورلڈ ایز ویل. اس زمانے میں مسلمانوں کو مار بھی رہے تھے. دیٹ واز دا فتویٰ جو امام ابن تیمیہ نے دیا اگینسٹ دوز تاتارس ٹو ریلی آل دوز مسلم اسٹیٹ ہیڈس
کہ بھائی تم اس کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بناؤ تاکہ اس آنے والے تھریٹ کو آپ روک سکو. اس کو یوز کیا القاعدہ, ٹی ٹی پی اور ایس کے پی نے اگینسٹ نارمل مسلمس. اور یہ ہے وہ بیسیکلی پریمائز جس کے اندر اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہوا اور ایک نارمل مسلمان کے سامنے آپ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ لا کے رکھ دیں گے اور اس کے اندر احادیث بھی ہوں گی, اس کے اندر آثار بھی ہوں گے, اس کے اندر نصوص بھی ہوں گی, یعنی قرآنی نصوص بھی ہوں گی, اس میں جو اسٹوڈنٹس کے بھی ایلیمنٹس ہوں گے, تو وے ول یو اسٹینڈ بینگ اے مسلم, تھنک اباؤٹ دیٹ. سو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ بیسیکلی کنفیوژن اسٹارٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کہ یار سلیکٹڈ ہسٹری یا سلیکٹڈ وہ جو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ریلیجن کو اٹھا کے آپ کرتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جو اسکالرس تھے, مین اسٹریم اسکالرس جو ہوتے ہیں, دے ایکچولی ہیلپ می الاٹ. میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہا, میں اس میں بیسیکلی ایکچولی اسکالرس جو ہیں جن کو بہت زیادہ گالیاں بھی پڑتی ہیں بعض دفعہ مولویزم کے نام کے اوپر, اگر آپ اچھے مین اسٹریم اسکالرس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں تو دے ول ایکچولی گائیڈ یو کہ آپ نے اس پورے پریمائز کو, یہ جو شریعہ کا پورا پریمائز ہے, میتھڈالوجی, اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر آئی ایکچولی فاؤنڈ آؤٹ کہ اچھا یار صحیح کیا. اور یہ میں شریعہ کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں, ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ لڑائی ٹھیک تھی یا غلط تھی, میں بات کر رہا ہوں آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹیو. ہیومن رائٹس الگ, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک اس پہ ہم آگے بات کریں گے. ہاں اچھا, لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ لال مسجد. تھوڑا سا ہمیں کانٹیکچولی یہ سمجھائیں کہ وزیرستان اس زمانے میں ایک سورٹ آف ہاٹ بیڈ تھا فار القاعدہ, فار ادر پیپل, اینڈ کوئی اٹیک ہوتا ہے ادھر. از دیٹ ویئر یہ کہانی آف لال مسجد, انسرجنس ایکسیٹرا, جو پاکستان, جہاد پاکستان جو بعد میں بن جاتا ہے, از دیٹ ویئر دیٹ اسٹارٹڈ؟ نہیں, بیسیکلی 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد اب یہ ہے ہسٹری جو کہ ہمیں بیسیکلی اپنے بچوں کو آج اب پڑھانی چاہیے. ابھی جو ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا اس وقت پی ٹی آئی نہیں تھی تو پی ایم ایل این تھی, اور پی ایم ایل این چونکہ باہر نکلی ہوئی تھی تو پی ایم ایل این واز مور لائک کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ فلیگ جو تھا اس وقت وہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. سو اگر آپ اس زمانے کے کالمز اٹھا کے پڑھے, اور میں نام لے دیتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ, عرفان صدیقی صاحب کے, حامد میر صاحب کے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بھی آئے ہوئے ہیں, آپ کالم اٹھا کے پڑھے ارشاد صاحب کے, آپ کالم یعنی نوائے وقت کا پورا جو ایک تھا, اور اس کے علاوہ جنگ کے کچھ صحافی تھے, طاولہ قاسمی صاحب, یہ سارے also now they pretend them to be very liberal and progressive. اس زمانے کے جو کالمز ہیں they are actually columns of جو آپ کہتے ہیں نا کہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی کا جو بیسیکلی نیریٹو ہوتا ہے اس کو وہ پریزنٹ کرتے تھے, پروپیگیٹ کر رہے تھے, باقاعدہ پریزنٹ کرتے تھے. عرفان صدیقی صاحب کا ایک بڑا جارگن یوز ہوتا تھا, بھاری پگڑیاں, گھنی داڑیاں اور لمبی قباؤں والے درویش. یہ ان کے ہر کالم کے آخر میں جو بھی انہوں نے طالبان یا اس کے متعلق لکھنا ہوتا تھا اس پہ وہ یہ لکھتے تھے, اور اس میں وہ پاکستانی ریاست کو ٹھیک ٹھاک لتاڑتے تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا, آپ نے ان کے ساتھ وہ کیا, وچ اوبیسلی ول ڈسکس کہ پاکستان نے کہاں پہ کیا غلطی کی. دوسرا ادھر ایک پرپیچویٹ یہ کیا گیا کہ پرابلی اٹ واز سم تھنگ کہ کالن پال نے ایک کال کی, اور مشرف صاحب نے جو ہے نا اسی رات کو فیصلہ کر لیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے یو ٹرن. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اٹ ٹک 6-7 months فار امیرکا آفٹر 9/11 ٹو اسٹارٹ آپریشن انڈیورنگ فریڈم. ان 6-7 مہینوں میں کیا ہوا اس کی کہانی آج تک کس نے سنائی ہے؟ کیا ہوا؟ ہاں 6-7 مہینوں میں آپ کے آئے تھے کہ جنرل 2 دفعہ گئے ملا عمر سے ملنے, ٹھیک ہے, اور اس کو پلی کیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کو ختم کریں سارے مسئلے کو, اور اس کو بندے کو حوالے کریں کسی تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں, جو بھی کرنا ہے. وہ نہیں مانا. دس ایکچولی آلسو ویریفائی کہ جو ایک میتھ کریٹ کی جاتی ہے کہ پاکستان کو شاید بہت زیادہ انفلوئنس تھا طالبان کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ میتھ یہاں پہ ٹوٹتی ہے. ایک کتاب ہے ملا عمر سے اشرف غنی تک, امبیسڈر ابرار حسین صاحب کی, جو کہ اس وقت کونسل جنرل تھے کندہار میں, اینڈ آلسو ہی از ون آف دوز امبیسڈرز جو کہ ملے ہیں ملا عمر سے. ان کی کتاب پڑھنے کے قابل ہے. اس میں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ ملا عمر کتنا ہاٹ ہیڈ تھا, اتنا ہاٹ ہیڈ تھا کہ وہ جب بات کو نہیں سمجھتا تھا نا, تو وہ یہ جب بامیان کا بھی مسئلہ ہوا تھا وہ بتوں کو توڑنے والا, تو پاکستانی ڈیلیگیشن اس وقت بھی گیا تھا اس سے بات کرنے کہ بھائی اس کو نہ توڑو, پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ آپ کو برا بھلا کہے گی. تو وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا, وہاں جا کے ٹھنڈا پانی اپنے سر پہ پھینکا اور پھر واپس آیا. تو ہی واز لائک دیٹ. تو وہ نہیں سنتا تھا کسی کی, اور اس نے وہی کام اس وقت بھی کیا 2001 کے اندر. پھر آپ کو بار بار یہ بھی پتا تھا کہ جس دن یہاں پہ اٹیک ہوا تو ریفیوجی کا ایک بہت بڑا انفلکس جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کی طرف آئے گا, اس کی تیاری, ٹھیک ہے. تو مسلسل پھر جو وال لارڈ تھے ناردرن الائنس کے سارے, وہ چونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نیگوسیشن کے اس میں حصہ بن رہے تھے. دین
انڈیا نے اس وقت آفر کی امریکنس کو کہ سری نگر کی آپ ایئر بیس لے لیں ہم سے, ٹھیک ہے, اور یو کین اسٹارٹ یور آپریشن فرام ہیئر فرام سری نگر بیس اینڈ اسٹارٹ یور آپریشن ان سائڈ افغانستان. تو پاکستان کے پاس آپشنس محدود ہوتی جا رہی تھیں, کیونکہ انڈیا سے بیسز لینے کا مطلب یہ تھا کہ دین یو ول بی سینڈوچ بٹوین دا ایلائڈ فورسز اینڈ انڈیا ہو ول بی دیئر فرنٹ لائن اتحادی وہ زمانے میں, اور یو ول بی کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دا کانفلکٹ اینڈ ناٹ پرابلم اینڈ ناٹ دا سولوشن. سو پاکستان آبویسلی دین ڈیوائز اسٹریٹجی, جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ بعد میں ابھی بات بھی کرتے ہیں کہ جس پہ پھر یہ بعد میں بہت روئے بھی امریکنز, اور ابھی تک ہمیں اس کی سزا بھی مل رہی ہے. سو وہ جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے, دس واز سم تھنگ جس میں آپ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کانفلکٹ جو ہے وہ انویژن کی طرف نہ جائے, یعنی امریکن انویژن کی طرف نہ جائے, اس کو آپ ڈپلومیٹکلی کسی طریقے سے سالو کر لیں. بٹ آبویسلی طالبان اسٹبرنزم, کچھ امریکنس کا اپنا بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ انہوں نے آ کے بیٹھنا تھا, ایجا پیوٹ کی ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی تھی, اور ان کو ایک بہانہ دائرہ چاہیے تھا جس کے وہ اس ریجن کے اندر آ کے اپنا فٹ ہولڈ کریں. تو آبویسلی دے ور آلسو ناٹ بیکنگ آف. پھر انڈیا کا کیلکولس میں آنا کہ بھائی آپ سری نگر وہ لے لیں, تو پاکستان واز فورس ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس وچ پاکستان پرابلی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو. آپشن نہیں تھا آپ کے پاس. تو ایرانینس فار ایگزامپل دے اسٹارٹیڈ گیونگ, مطلب اینٹی امریکنزم کا کتنا ان کے یہاں وہ معاملہ ابھی تک ہے, لیکن دے آفرڈ دیئر بیسز بیک دین. سلالہ جب ہوا تھا, اور سلالہ کے بعد پاکستان نے یہاں پہ بند کر دی تھیں ناٹو کی سپلائی لائنس, اور عمران خان صاحب کا بڑا اس میں وہ ہے کہ جی کہ انہوں نے وہ دھرنے نہیں دے, لیکن ایکچولی وہ پاکستانی ریاست نے اس وقت بند کی تھی. اور اس میں دیٹ واز دا فرسٹ انسٹنس جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ایک اپالوجی ایشو کی ہوئی ہے کسی ریاست کو, سلالہ والا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر. اس زمانے میں جتنی ناٹو کی سپلائی تھی وہ ایران کے تھرو جا رہی تھی, دس از آن ریکارڈ. تو یہ بیسیکلی یعنی وہ نیشنل انٹرسٹ کے پرمائز کے اوپر جتنی بھی ریاست اس طرح کام کرتی, تو پاکستان کے پاس آپشنس ہمیشہ سے کم تھیں. سو یہ وہ 6-7 مہینے کی کہانی ہے جو کہ نہیں بتائی جاتی, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن ود اوور جنریشن ایز ویل. اور ہم چونکہ سسٹم کا جیسے میں نے کہا ایسا نہیں, تو 6-7 مہینے تو کسی بھی لائف میں ایسے گزر جاتے ہیں, اور اس طرح کے کانفلکٹس میں اسپیشلی. اور جب آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ, اور بمبارمنٹ کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے, اور B-52 طیاروں کی بات ہو رہی ہے, روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے ہزار مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے فلانی جگہ جا رہے ہیں, اتنے 100 لوگ قتل ہو گئے ہیں. پھر اس میں مختلف سٹوریز آنا شروع ہوئیں, جیسے دشتی لیلا کی سٹوری تھی جس کے اندر دوستم نے وہ کیا تھا, یہ جو طالبان فائٹرز تھے ان کو جب مارا تھا تو کنٹینرز کے اندر بند کر کے اس نے باہر سے فائرنگ کی تھی اور ان کو اندر ہی اس نے مار دیا تھا. پھر اس نے رقص بسمل, اس کی باقاعدہ ویڈیوز ہیں, آپ اگر ابھی بھی جائیں یوٹیوب پہ کہیں پہ تو شاید مل جائیں آپ کو. تو اس میں اس وقت ویڈیوز, اس زمانے میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا ہمارے تک ویڈیوز آ رہی تھی جس میں وہ یہ دکھاتے رقص بسمل کیا ہوتا ہے, سر کاٹ کے اس کے اندر آپ باڈی کے اندر پیٹرول ڈال دیتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں. تو وہ باڈی جو ہے یہ دوستم, رشید دوستم جو تھا, تو یہ طالبان کے ساتھ وہ کر رہا تھا. یہ پوری کہانی تھی. تو اب آپ امیجن کریں گے دیٹ امیجری واز کمنگ ٹو پیپل لائک اس, اینڈ دے ور ان اے اسٹیٹ آف یعنی فرسٹریشن, اینگر اینڈ کنفیوژن کہ یہ ہم نے کیا کی ہے. اور اس میں پھر یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ ساری چیز ہوئی. بٹ دین اگین وہ پھر بات آگے جا کے یہاں پر آئی کہ آپ اس سارے پریمائز کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے پاس کتنی آپشنس تھیں, آپ کی فوج اس وقت کیا کرنا چاہتی تھی, اور یہ TTP اور القاعدہ نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا. اس میں ایک ہسٹری اور ہے, وہ یہ کہ طالبان جو تھے, جو طالبان لیڈرشپ تھی اس وقت کی, میجورٹی آف دیم ایکچولی ایگریڈ ٹو اٹ کہ ہمیں اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے. بٹ القاعدہ جو تھی یہ ہے آئیڈیالوجیکل ماں. جتنی بھی اس وقت آرگنائزیشنز آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ جند اللہ ہے, چاہے وہ ETIM ہے, چاہے وہ IMU ہے, چاہے وہ ISKP ہے, چاہے وہ TTP ہے, یا طالبان جو افغان طالبان موومنٹ ہے, ان کی جو آئیڈیالوجیکل ماں ہے وہ القاعدہ ہے. سو اس کو وہ بٹرے نہیں کر پا رہے تھے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو ایون جس طرح میں نے دشت لیلا کی بات کی ہے, بہت سارے ایسے محاذ جس کے اندر ایکچولی طالبان یہ چاہتے تھے کہ ہم ریٹریٹ کر جائیں, اور ریٹریٹ کر کے ہم پاکستان کی طرف چلے جائیں. وہاں پہ القاعدہ نے ان کو مجبور کیا کہ آپ نے کھڑے ہو کے فائٹ کرنی ہے, اور مسکر ہوئے ہیں ان کے وہاں پہ بیچاروں کے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے ہماری جو اس زمانے میں پاکستان آرمی تھی, دی پولیٹیشینز ایکسیٹرا, اب ریٹروسپیکٹیولی ود دی انفارمیشن دیٹ یو ہیو, آپ کو کیا لگتا ہے ان نے وہ سچویشن امیکیبلی ہینڈل کی کہ نہیں؟ اس میں بعد میں آتا ہوں. تو آپ کا جو پہلا کوشچن تھا میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. سو TTP جو تھی یہ بیسیکلی کس چیز کا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا
اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آیا آپ کے ارسفائل فاٹا کے اوپر، جس میں وزیرستان کا علاقہ، اوپر نارتھ کا علاقہ آپ کا جتنا بھی ہے، باجوڑ وغیرہ یہ سارے علاقے. تو وہاں پہ جب لوگوں کے ظاہر ان کے تعلقات تھے، فیملیز تھیں، ان کی شادیاں آپس میں ہوئی تھیں، ایون عرب مجاہدین جو سخت سارے ہوتے ان کے بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ تعلقات تھے. پھر مین اسٹریم پورے پاکستان کے اندر، میں نے جیسے کہا نا کہ 90s کا میں نے پورا ایک سینیریو کو بتایا کہ اس زمانے تو یہ مین اسٹریم پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے یہ لوگ، نارملی مساجد کے اندر آنا جانا سارا کچھ تھا. تو ایک دم آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ آپ سے فون پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یار فون پہ بات نہیں کرنی، مل کے بات کریں گے، وہ مینول چلے جاتے ہیں سارا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اور ایف بی آئی کا ایک فنومینا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی کہ ایف بی آئی از ایکچولی اوور ہیئر ان پاکستان، بہت سارے آپریشنس میں انوالو ہوئی اور یہاں سے لوگ اٹھا کے دیے جا رہے ہیں. اس پہ بھی میں آگے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی. تو یہ بیسیکلی پریمائز سیٹ ہو رہا تھا ایک ایسی موومنٹ کا جو کہ پاکستانی اسٹیٹ کوڈ ہیو ہینڈلڈ اے بٹ بیٹر بٹ ڈیڈنٹ کیلکولیٹڈ ویل کہ یہ بیسیکلی اس کا آپ کے پاس کیا آئے گا. تو اس زمانے میں نیک محمد نام کے ایک صاحب تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، یہ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا کہ انٹیمیڈیٹری ہوتے ہیں جو ریاست کے درمیان اور جو ان کا علاقہ ہوتا ہے وزیرستان میں، ان کے یہ بیٹے تھے، سیکنڈ سن تھے ان کے. اور یہ بیسیکلی چلے گئے تھے مدرسے سے پڑھنے کے بعد افغانستان، وہاں تھوڑا طالبان کے ساتھ 90s کے دور میں لڑتے بھی رہے، پھر مڈ لیول کمانڈر بھی بن گئے، پھر واپس بھی آ گئے. تو وین دس ہیپن تو بہت سارے جو لوگ اٹھ کے وہاں سے آنا شروع ہوئے تھے، ان میں ایک بہت مشہور شخص ہے جس کو آج ہسٹری میں بھول رہے ہیں لوگ، اور وہ تھا طاہر یلدشف. ازبک تھا، ہی واز این ازبک، القاعدہ سے اس کا تعلق تھا. پہلا فتویٰ پاکستانی ریاست کے خلاف جو دیا تھا کہ اس کو، اور میں فوج کی بات نہیں کر رہا، ریاست کے خلاف، عام عوام کے خلاف، کہ ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا، ان کے املاک کو لوٹنا، ان کے بچوں کو غلام بنانا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا یہ جائز ہے. یہ طاہر یلدشف کا فتویٰ تھا. اور یہ بیسیکلی ریفیوجی تھا، یا اس نے شیلٹر لیا ہوا تھا اس علاقے میں جہاں پہ نیک محمد صاحب جو ہے وہ ہی واز دا ہیڈ. تو پاکستانی ریاست نے ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا ان کو کہا کہ بھئی آپ جو پشتونز ہیں ان کو بے شک رکھیں، جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو بے شک رکھیں، لیکن یہ جو فارنرز ہیں ان کو آپ یہاں سے نکالیں. اور یہ خود نارتھ اور ساؤتھ کے بھی جو سقط کے طالبان کمانڈرز تھے ان کے درمیان بھی یہ لڑائی تھی. تو ملا نذیر اور حافظ گل بہادر جو بڑا مشہور ہے، اس کی لڑائی بیسیکلی ساؤتھ والوں سے ان کی یہ تھی کہ آپ یہ جو فورن فائٹرز ہیں ان کو آپ یہاں سے نکالیں، ان کو واپس نکالیں. تو وہ نہیں نکالا انہوں نے، ان کو رکھا. اور دیٹ واز دا پوائنٹ جس در انہوں نے اپنے بیس کیمپس بنانا شروع کیے وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان کے اندر، ٹریننگ کیمپس جو ہے. اور اس کا آگے جا کے تعلق بنے گا لال مسجد کے ساتھ. تو جو وہ طاہر یلدشف سارے بیس کیمپس بنا رہا تھا، تو اس وقت پھر ایک آپریشن ہوا. اس آپریشن کے نتیجے میں نیگوسیشنز ہوئیں. آپ کے پاکستانی جنرل کی بڑی تصویر ہے نیک محمد کے ساتھ، وہ ہار شار پہناتے ہوئے اور اس کے ساتھ وہ ایک پورا کانفرنس کرتے ہوئے. دا ویری نیکسٹ آئی تھنک اور آفٹر کپل آف ڈیز ڈرون اسٹرائک ہوتی ہے، پہلا CIA ڈرون اسٹرائک ہوتا ہے اور نیک محمد کو مار دیا جاتا ہے. اور آپ کی جتنی نیگوسیشنز ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں. اور میسج یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے بیسیکلی ڈسیو کیا ہے لوگوں کو، لوکل. کیا ہم نے ڈسیو کیا تھا؟ نہیں، مطلب یہ تو آپ کی ریاست نے آن ریکارڈ اس پہ ایجیٹیشن شو کی تھی کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے. لیکن چونکہ آپ فرنٹ لائن اتحادی بن چکے تھے اس وقت بیسیکلی، تو آپ مجبور تھے کہ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. تو بیسیکلی اس وقت شاید یہ مسئلہ حل ہو جاتا اگر نیک محمد کی نیگوسیشنز جو ہے وہ تھوڑی سی آگے چلی جاتی. لیکن اس کو 2 دن کے اندر اڑا کے آپ نے وہ نیگوسیشن والا سارا مسئلہ ٹیبل جو ہے وہ اڑا دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک پریمائز سیٹ ہوتا ہے TTP کے بننے کا. سوری، اسی سے میں جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ، کیا ہمارے پاس ایسی پاور نہیں تھی US کو بولنے کی کہ یار اگر آپ ایک ڈرون اسٹرائک کر رہے ہیں ہمارے سوئل پہ تو ہم سے پہلے پوچھ تو لو؟ نہیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو وہ جو پریمائز تھا فرنٹ لائن اسٹیٹ کا، فرنٹ لائن ایلائی اسٹیٹ کا، اس میں ڈال دیا تھا. فرنٹ لائن ایلائی اسٹیٹ مینس کہ جہاں پر بھی امریکن انٹرسٹ کے خلاف ان کو لگے گا کہ کوئی گیدرنگ ہوئی ہے، یو آر باؤنڈ ٹو سپورٹ دیم. اس لیے تو FBI یہاں تھا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کی ایجنسی کے ساتھ مل کے اٹھا کے لے جاتی تھی. تو حالانکہ آپ کسی فورن ایجنسی کو کیوں آپریٹ کرنے دیں گے اپنے سوائل کے اوپر. تو یہ کچھ ایسی مس کیلکولیشنس جو ہم نے کہا نا کہ ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ پرابلی یور کاز واز رائٹ بٹ یور میتھڈالوجی واز سو فلاڈ کہ آپ نے بیسیکلی اس کے اندر نیریٹو کے لیے، ہاسٹل نیریٹیوس کے لیے بہت سارا اسپیس چھوڑ دیا. سو ایون اف یو وڈ وانٹ ٹو ڈیفینڈ سم آف یور ایکشنس یو کی ناٹ.
کیونکہ وہ بیسیکلی آپ نے لوگوں کو پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے کہ ہاں یار ہم ایف بی آئی کو کہتے تھے کہ یہاں سے بندے اٹھا کے لے جاؤ, مطلب ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو گیا. تو وہ ڈرون اسٹرائک بھی واز سم تھنگ لائک دیٹ. پھر جب اوباما آیا بعد میں, اور وہ جو اوباما وار کی پوری کتاب ہے جس میں اس کی پوری ڈرون اسٹریٹجی ہے, تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس اس دور میں پاکستان میں ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ سوئسائڈ اٹیکس آفٹر عراق پاکستان میں ہوئے تھے ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ. اس میں ہم آگے جا کے بات کریں گے, بہت بات کی بات ہے. سو یہ تھا پریمائس ٹی ٹی پی کا. اور پھر ایک شخص آتا ہے جو کہ گوانٹانامو بے میں قیدی ہوتا ہے, اور 3 گوانٹانامو بے کے جو ٹاپ کے قیدی ہوتے ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے انڈر جوڈیشل ریلیز, کہ جی کہ ان کو جوڈیشلی ریلیز کر دیا جائے. ون آف دیم از عبداللہ محسود, اور وہ واپس آتا ہے اور وہ آ کے بیس رکھتا ہے پراپر ٹی ٹی پی کی. اور اس کے ساتھ پھر 4-5 اور بھی کمانڈرز ہوتے ہیں, بیت اللہ محسود ہے, اس کے علاوہ وہ ملا نذیر اور یہ حافظ گل بہادر, یہ سارے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ملا نذیر اور حافظ گل بہادر یہ سارے یہ گردانے جاتے ہیں پرو اسٹیٹ اس زمانے میں. یہ جو عبداللہ اور یہ ہیں یہ بیسیکلی گردانے جاتے ہیں اینٹی اسٹیٹ. اور عبداللہ نے آتے ہی جو سب سے پہلی کارروائی کی وہ چائنیز جو انجینئرس تھے اس کو اس نے آ کے ٹارگیٹ کیا, اور 2 چائنیز انجینئرس کو میرا خیال اس نے اغوا کر لیا تھا, ایک قتل کر دیا تھا, اس طرح کچھ تھا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ بگ اٹیک آن دا چائنیز انٹرسٹ. سو دس ایکچولی ریز الارمس ان یور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہ یار جہاد اپنی جگہ ٹھیک ہے, وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ تم لوگ ہمیں اس طرح دیکھ لیں, بٹ وائی چائنیز؟ تو اٹ مینس کہ ایکچولی عبداللہ یا اس طرح کے جتنے بھی لوگوں کو ریلیز کیا گیا تھا گٹمو سے, وہ کسی خاص پریمائز کے تحت ریلیز کیا گیا تھا کہ وہ کہیں پہ جا کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرپیچویٹ کریں. اینڈ دیٹ از ویئر میں واپس اس بات پہ آؤں گا. لیکن ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارا ایڈمس آئی ہوئی ہیں, کوئی سی آئی اے کی بڑی ایک وسل بلوور بن کے, اور وہ بات کر رہی ہیں جی کہ اس طرح ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک اور صاحب میں فریدی کے نام سے, جو کہ کہتے ہیں کہ میں ایف بی آئی کا ایجنٹ تھا اور کراچی کا لڑکا ہے کوئی. تو یہ بیسیکلی پیٹرن ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اس طرح کے نیریٹیوس چھوڑنے ہیں جس کے اندر آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کی ریاست تو جو ہے نا وہ یہ کام کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو خیر اس زمانے میں بھی انہوں نے یہ کیا, اور ایجنسیز اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ وہ پریپیئر کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں کو, ان کو ٹرن اراؤنڈ کرتی ہیں, ان کو ڈپلوائے کرتی ہیں اس طرح کے علاقے میں. اور چونکہ آلریڈی پریمائز سیٹ ہو چکا تھا نیک محمد کے اسٹرائک کی وجہ سے, ان نے کچھ جسٹیفیکیشن دی کہ وائی کلر چائنیز, مطلب اس کا کیا لین دین ہے جہاد سے؟ وہ صرف مطلب آپ اس کے اگر پورے اس میں دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ ریاست پاکستان جو ہے اس کے خلاف ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کو ہم ٹارگیٹ کریں گے. تو اس میں میجر انٹرسٹ آبویسلی از چائنیز. تو وہ اس پریمائز کو بیسیکلی وہاں سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ چونکہ نیک محمد کے سے آلریڈی ایک جیسے کہتے ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ موجود تھا, اور پھر 9/11 بھی ہو چکا تھا, آپریشنس بھی اسٹارٹ ہو چکے تھے ہلکے پھلکے, تو لوگوں کی ایک سمپتھی جو ہے وہ گین کرنا واز ریلیٹیولی ویری ایزی. اچھا, نیک محمد کے متعلق میں ایک چیز بتانا بھول گیا. بفور بیکمنگ پارٹ آف دس پروسیس جس کے اندر اس نے ان کو شیلٹر کیا, ان سارے القاعدہ کے ایلیمنٹس کو, داعش التشبر ان سب کو, ہی واز اے نارمل مڈ لیول کمانڈر, اور کوئی اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو ریاست سے ان کے والد صاحب کو جس طرح پیسے, اور یہ چونکہ خود بھی مالک ہوتے ہیں, جو کہ وہ انٹرمیڈیٹری ٹائٹل ہے یہ بیسیکلی, خود ہی مالک ہی تھے, تو ان کو ریاست سے پیسے ویسے ملتے تھے جو بھی. بٹ بائی دا ٹائم ہی واز کلڈ ود ان اے فیو منتھس, آئی تھنک 1 سال کا عرصہ تھا ٹوٹل, 40 گاڑیاں ان کے انڈر تھیں بڑی, ٹھیک ہے, اور پیسہ بے تحاشا تھا. وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اب یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ تو یہ ریاست کے تو وہ خلاف لڑ رہے تھے, اور ریاست نے باقاعدہ بعد میں عبداللہ محسود کو, جس کی میں بات کر رہا ہوں, ایک نیگوسیشن جب شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کو $20 ملین کی آفر کی. ریاست نے اتنی بڑی رقم اس زمانے میں آفر کی تھی ریاست نے, ٹھیک ہے, 20 یا $2 ملین, میں دوبارہ کہیں غلطی نہ کر دوں لیکن اس کو میں ویریفائی کر دوں گا آپ کو, اور اس نے ریجیکٹ کر دی. انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے, اس نے کہا نہیں جی یہ جو آپ نے آپریشن کیا ہے نا, ان کی ریہیبلیشن پہ پیسے لگا دیں. لیکن اس کے پاس پیسے ٹھیک ٹھاک تھے, عبداللہ کے پاس بھی. سو وہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ نہ وہ کوئی بزنس کرتے تھے, نہ کوئی فنڈنگ تھی اس وقت, نہ مین اسٹریم کے اندر پاکستان کے اندر ان کی تحریک پھیلی تھی. یو ایس فنڈنگ تھی آبویسلی, مطلب میں ڈائریکٹ نام اس طرح US کا نہیں لیں گے, ہاسٹائل ایجنسیز تھیں. تو ہاسٹائل ایجنسی کین بی را, اٹ کین بی CIA, اٹ کین بی اینی ادر ایجنسی, بٹ دے ور ہاسٹائل ایجنسیز. اور اس سب میں اب ہمیں بس یہ پلگ کر دیتا ہے کہ لال مسجد ایک مسجد ہے اسلام آباد میں 10 منٹ دور آپ کی کانسٹیٹیوشن ایونیو سے, کیا اس کا کیا لین دین تھا اس سب سے؟ افغان جہاد کے اندر جو عبداللہ صاحب تھے, جو کہ لال مسجد کے فاؤنڈر تھے, مولانا عبداللہ, یہ ضیاء کے بہت نزدیک تھے. یعنی جو زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے ایک عالم جو تھے وہ یہ صاحب تھے. تو ضیاء نے چونکہ اس زمانے میں چونکہ اسلامائزیشن اور وہ سارا اس کا ایک پورا تھا,
تو اس نے علماء کو اور مولویوں کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا پراپرٹیز الاٹ کی تھیں کہ بھئی آپ اس پہ اپنے مسجد مدرسہ جو بھی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. اور اسلام آباد کا جو پلانڈ سٹی ہے اس میں بیسیکلی ہر سیکٹر کے اندر ہر سیکٹ سے ریلیٹڈ ایک پلاٹ جو ہے آلریڈی ضیاء مختص کر کے گیا ہوا ہے. وہ ریلوی کے لیے بھی کر کے گیا ہوا ہے, اہل حدیث کے لیے بھی, دیوبندی کے لیے بھی اور اہل تشیع کے لیے بھی. اس لیے I-8 میں اگر آپ جائیں تو ایک بہت بڑی امام بارگاہ ادھر بنی ہوئی ہے. وہ کتنے عرصے بعد بنی ہے, یہ 2000 کے اندر, لیکن وہ الاٹ اس زمانے میں ضیاء کر کے گیا ہوا تھا. سو یہ ضیاء کی اس وقت پالیسی تھی ایک, اسی میں ان کو بھی یہ جگہ ملی تھی. اینڈ ہی واز ویری کلوز ٹو اوبیسلی ISI اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس زمانے کا وہ جو سارا ایک پریمائس ہے. تو بہت سارے بریگیڈیئرز, کرنلز, جنرلز جو کہ آپ کے ریٹائرڈ بھی تھے اور سرونگ, وہ بیسیکلی ان کے معتقد تھے. اسی طرح وہ انہیریٹ ہوا ان کے بیٹے کو, مولانا عبدالعزیز صاحب کو, اور ان کے دوسرے بیٹے جو رشید غازی صاحب تھے. اچھا, رشید غازی واز اے گریجویٹ فرام قادمی یونیورسٹی ساتھ ساتھ, اور وہ مدرسے کے بھی پڑھے تھے, لیکن قادمی یونیورسٹی انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں میرا خیال ہے M.Phil کیا تھا اس زمانے میں. اور یہ جو تھے عبدالعزیز صاحب, ہی واز اے مدرسہ گریجویٹ. ان دونوں بھائیوں میں اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور انہوں نے ساتھ ایک پیچھے ایک مدرسہ پورا بنا لیا. اور اس وقت چونکہ ریاست پاکستان کو ان چیزوں سے کوئی مسائل نہیں ہوتے تھے تو آپ نے بنانے دیا 90s کے دور کے اندر اور ارلی 2000 میں بھی. اس زمانے میں سوویت یونین all that was still fresh, pre-9/11. مثال کے طور پر آپ جب فیصل مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں وہ بنی ہوئی ہے مسجد ہے جو تھوڑی سی اس پہ آئی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں, ہائی وے پہ آئی ہوئی ہے. یہ مسجد, لال مسجد, جامع محمدیہ اور علی مسجد ان G72 جو کہ ستارہ مارکیٹ کے بالکل سامنے ہے, یہ 4-5 وہ مساجد تھیں جس کے اوپر CDA نے اس وقت یہ پھر کہا کہ بھائی جو بھی آپ نے یہ کنسٹرکشن کی ہے اللیگل اپنی پریمائس سے آگے, اس کو آپ ختم کریں. اور اس میں جامع حفظہ بھی تھا. تو اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا پھر عبدالعزیز صاحب نے کہ انہوں نے واویلا مچایا اس چیز کے اوپر جی کہ پاکستانی ریاست تو چونکہ اس وقت امریکہ نے لائے اور اسلام پہ کلیم ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور مشرف کا بھی جو ایک انلائٹنڈ ماڈریشن والا وہ سارا چل رہا تھا, تو وہ ساری چیزیں میں نے وہ جو پورا سنیریو نہیں بلٹ اپ کیا تھا, بالکل بالکل اس چیز کے اوپر انہوں نے بیسیکلی پھر کاؤنٹر اٹیک کیا کہ بھئی یہ تو ریاست جو ہے نا ہمارے اسلامی جو اس وقت وہ مقامات ہیں ان کے اوپر پڑ گئی ہے پیچھے. اینڈ جامع حفظہ از ون آف دیم. اسی کی بیسمنٹ کے اندر ان کے پاس جو اسلحہ تھا اور وہ ساری چیزیں, وہ بعد میں آتا ہے ابھی. اچھا, میرا سوال اس میں یہ کہ اس وقت پہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے لال مسجد؟ اچھا, بالکل بھی نہیں اندازہ. اور یہ اس لیے نہیں کیونکہ میں ادھر مسجد میں G7 میں رہتا تھا اور بالکل ہارڈلی 10 منٹ کی 15 منٹ کی واک پہ تھی لال مسجد. میں پڑھتا اپارا کے اندر تھا, تو اکثر ہم جاتے تھے لال مسجد جمعہ پڑھنے انہی دنوں کے اندر. بالکل. اور عبدالعزیز صاحب ان دنوں جہاد اور اس کے اوپر وہ لگے ہوتے تھے افغانستان میں. ٹھیک ہے, اس وقت آلموسٹ سارے ہی علماء یہ کام کر رہے تھے, تو ہی واز ناٹ ویری ڈفرنٹ فرام دیٹ. لیکن ان کا بیسک, تو اس کا مطلب ہے کہ نیریٹو میں ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت. You know, there was a دفاع پاکستان کونسل at that time بعد میں جو بنی, جس میں حافظ سعید اور مولانا سمیع الحق اور یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے, اور وہ ریاست کی پیٹرنیج کے ساتھ بڑے بڑے ملین مارچز کرتے تھے اگینسٹ امریکہ. اسی طریقے سے there was MMA متحدہ مجلس عمل جس نے حکومت بنائی KP میں مشرف کے دور کے اندر, ساری مذہبی جماعتوں کا وہ الائنس تھا. تو وہ ریاست کو مسئلہ نہیں تھا, بلکہ ریاست شاید اسٹریٹجکلی ان کو استعمال بھی کری تھی کہ امریکہ کو تھوڑا ایٹ آرمز لینتھ رکھے کہ بھئی ہمارے پاس یہ بھی ایک پریشر ہے پورا. تو اس تک حد تک پھر مسئلہ کیا تھا؟ اگر اس پہ مسئلہ نہیں تھا, جہادی نیریٹو پہ مسئلہ نہیں تھا, اینٹی امریکنزم کے اوپر مسئلہ نہیں تھا, ریاست کے اوپر تنقید کا مسئلہ نہیں تھا, پھر لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو لڑائی یہاں سے شروع ہوئی جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ CDA نے جس دن یہ کہا, اور ون فائن مارننگ ظاہر ہے وہ CDA مشرف صاحب کو جا کے کسی نے کہا ہوگا کہ سر یہ مولویہ نے بڑا تنگ کیتا ہے تو انہوں نے ذرا لگام ڈالیں. تو کیسے لگام ڈالیں یار, یہ ان کی لیگل جو ہے نا اس پہ ذرا ہم تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں. ریاست کرتی ہے اس طرح, کورس کرتی ہے. ریاست نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا کورس کریں گے تو یہ بیٹھ جائیں گے ذرا چپ کر کے, کیونکہ ان کو ظاہر اپنی وہ چاہیے ہوتی ہے ایک راجدھانی کو پروٹیکٹ تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو حفظہ واز کوائٹ اے بگ مدرسہ, ویری بگ. میں دیکھتا ہوتا تھا ہر روزانہ G7 میں ان کی 3 گاڑیاں جاتی تھیں جو مختلف خواتین کو مختلف جگہوں سے لے کے جاتی تھیں میرے سامنے اس زمانے میں, اور وہ وہاں پہ پڑھتی تھیں. تو وہ, اور یہ میں صرف G7 کی بات کروں, اس کے علاوہ کتنے. اچھا, پھر آپ کی باقاعدہ پولیٹیکل, ملٹری اور بیوروکریٹک ایلیٹ جو ہے وہ لال مسجد جاتی تھی. سب سے بڑا دارالافتاء جو تھا حنفی مکتبہ فکر کا, وہ لال مسجد کے اندر موجود تھا. تو ظاہر ہے جس نے بھی فتویٰ لینا ہے, جو بھی جانا ہے, وہ دارالافتاء جا رہا ہوتا تھا وہاں پہ. تو ایک کائنڈ آف بہت بڑا ریلیجس ہب تھا وہ. بالکل ٹھیک ہے. ہر جمعے کے دن وہاں پہ باہر سٹالز لگتے تھے بڑے بڑے
پورے لال مسجد کے آس پاس، جس کے اندر جہادی لٹریچر جو ہے وہ نارملی مل رہا ہوتا تھا، کیسٹس، سی ڈیز، ویڈیوز، سب کچھ مل رہا ہوتا تھا. حتیٰ کہ القاعدہ کی جو ویڈیوز ہوتی تھیں یا صحاب میڈیا کی، وہ بھی ادھر ان کے اسٹالس پہ پڑی ہوتی تھیں. تو ریاست کو کیا یہ سب باتیں نہیں معلوم تھیں؟ اوبیسلی معلوم تھی. ایسے واز یعنی ایسے سے ہارڈلی چند 100 گز کے اوپر وہ موجود ہیں. اس میں ہوا کیا کہ جب یہ انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا، انہوں نے ایز اے اسٹریٹجی اپنایا لال مسجد نے، تو انہوں نے ریلیجس نیریٹو کا سہارا لیا. 2 کام انہوں نے کیے. انہوں نے ایک یہ کیا کہ انہوں نے چائنیز جو ادھر مساج سینٹرز تھے ان کے اوپر جا کے اٹیک کیا، ٹھیک ہے، تاکہ ریاست تھوڑا سا پریشر میں آئے کہ یار یہ چائنیز جو ہے نا ادھر ٹو مائی نالج ان نے عورتیں بھیجی تھیں اور کوئی ان کی چائنیز عورتیں اٹھا کے لے آئے تھے. اور اس کے علاوہ ایک خاتون تھیں ادھر جو کہ پمپ تھیں، پروسٹیوشن کا کام کرتی تھی، تو ان کو اٹھا لیا انہوں نے اور ان کو زد و کوب کیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جتنی آس پاس کی مارکیٹ تھیں، ایون G7 کی ہماری جو مارکیٹ تھی حلبیب، ادھر بھی آئے ان کے بچے ڈنڈے شنڈے لے کے، اور جتنی ویڈیو کیسٹس کی دکانیں ہوتی تھیں ان کو انہوں نے بند کرا دیا. اچھا. اور پھر حجاموں کی جو دکانیں تھیں ان کو زبردستی بند کرانا شروع کیا، یا ان کو یہ تھریٹ کیا کہ آپ نے داڑھی نہیں کاٹنی. یہ باقاعدہ لال مسجد نے کام شروع کر دیا تھا اس وقت. یہ تو میں اس کا پرسنل وٹنس ہوں. اچھا وہ جب اب یہ G6 G7 میں یہ آلریڈی پھیل رہی تھی. پھر انہوں نے ایک جمعہ کیا جس کے اندر انہوں نے آس پاس G6 کی جتنی مارکیٹس تھیں ادھر سے ویڈیو کیسٹس اکٹھی کی اور گانوں کی کیسٹیں اکٹھی کی، اور لال مسجد کے باہر ان کا ڈھیر لگایا اور اس کو آگ لگا دی. یہ اس وقت کی امیجز ہیں. اچھا سر، یہ جو چائنیز والی آپ نے بات کی، کیا یہ وہ جو ہم اس سے پہلے US فنڈنگ والی باتیں کر رہے تھے کہ یار چائنیز ایجنڈا کو پاکستان چائنا ریلیشن شپ کو تھوڑا خراب کرنے میں، کیا یہ US فنڈڈ لال مسجد ہو سکتی ہے؟ اور ایک تو میرا یہی سوال ہے، اور دوسرا یہی ہے کہ اس مومنٹ میں آپریشن سن رائز کرنا ضروری نہیں ہو گیا تھا؟ اگر ابھی میں اس سے آگے بتاتا ہوں کہ کہاں وہ ضروری ہو گیا تھا. اور US اسٹریٹجک کیلکولس کے اندر شاید لال مسجد کہیں نہیں تھی فرینکلی، اگر میں اس کو ابھی دیکھوں. یہ میرا خیال ہے کہ کیٹلسٹ موومنٹ خود بخود ڈیولپ ہوا اور اس کو پھر انہوں نے استعمال کیا. اچھا لال مسجد اس کے اوپر آئی کیسے اس ساری چیز کے اوپر، وہ اب ادھر انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے. ایک شخص ہے شیخ عیسیٰ، اور یہ بیسیکلی مصری تھا، مصری ایجپشن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح. وہ تو زوائری تھا جو بیسیکلی اس کو قتل کر کے بھاگا تھا. تو ایمن زواری کا یہ انوائے تھا. اچھا. شیخ عیسیٰ، اور اس کی ایمن زواری نے یہ ذمہ داری لگائی کہ بھائی آپ نے پاکستان کے طول و عرض میں جانا ہے، اور جتنے مدارس ہیں ان کے محتمم جو ہوتے ہیں، جو یعنی وائس چانسلرز یا چانسلرز یا جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ان سے ملنا ہے آپ نے، اور ان کو آمادہ کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس اسلامک پریمائز کے اوپر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور جہاد پاکستان جو ہے اس کو ہم لانچ کریں. یہ ہے اسٹارٹ بیسیکلی. جہاد پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ان کے مطابق جو ان کو لگ رہا تھا. تو عبداللہ محسود تک یا ملا نذیر یا جب آپ ان کو پڑھتے ہیں نا، تو وہ تھا فوکسڈ آن دیئر ایریا، یو نو ارسوائل فائٹر، اور وہیں پہ وانا وزیرستان ساؤتھ نارتھ ادھر لڑائی چل رہی ہے اور وہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ دس واز سم تھنگ کہ اس پوری لڑائی کو پھیلانا ہے پورے پاکستان کے طول عرض میں. دس واز دا پلان آف ایمن الزوائری. اور ایمن نے پھر یہ جب بندہ بھیجا تو اس نے شیخ عیسیٰ نے کیا کیا کہ ایک کتاب لکھی. اس کا اب یہ کانسیپٹ اگین وہی اسلامی جورسپروڈنس جس میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا. سو اسلام میں کچھ کانسیپٹس ہیں، ابھی پچھلے دنوں طاغوت کی جیسے بات ہو رہی تھی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر. سو طاغوت، الولاء والبراء، الہیشپ، یہ کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو توحید کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ اسلام کی بیسک کریڈ ہے. اب ان کو جب تک آپ پراپر اسلامک جورسپروڈنس کے تناظر میں نہیں پڑھتے، یو کین ایکچولی گیٹ کنفیوز کہ یار میں صحیح توحید پہ ہوں یا غلط توحید کے اوپر، کیونکہ توحید پہ ہی آپ کی جنت جہنم ہے ساری. سو ہوتا کیا ہے کہ الولاء والبراء کا مطلب ہے الولاء یعنی اللہ کے لیے دوستی، اور البراء اللہ کے لیے دشمنی. سو الولاء والبراء یہ بیسک اسلامک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جو دوستی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جو آپ نے دشمنی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے. یہ توحید کا بیسک ایک پریمائز ہے. اس بنیاد پہ اس نے پوری کتاب لکھی، اس کا نام بھی اس نے الولاء والبراء رکھا، اردو میں اس کا ٹائٹل دوستی اور دشمنی تھی. اور اس میں اس نے پورا یہی امام ابن تیمیہ کے فتاویٰ اور امام نووی کے اور امام ابن قیم کے اور جتنے بھی اسلاف ہیں آپ کے تابعین اور تبع تابعین کے اور صحابہ کے آثار اور احادیث، اور ان کو مینیپولیٹ کر کے اس نے الولاء والبراء کو یہ سیٹ کیا کہ پاکستان جو ہے اس نے الولاء والبراء کو چھوڑ کے بیسک عقیدہ توحید کو بٹرے کیا پاکستانی ریاست نے. اور اس وجہ سے ناؤ دس از این ایلائی
آف یہود و نصارہ, اور اس وجہ سے اس کے خلاف جہاد پاکستان جو ہے وہ بنتی ہے. اب یہ ایک بڑی اور وہ اگر آپ بک پڑھیں گے نا, آئی کین گارنٹی یو کہ اگر وہ ایک نارمل مسلمان وہ بک پڑھے تو وہ کہے گا آج مجھے سوسائڈ جیکٹ دو, میں آج جا کے جو ہے نا کسی کانوائے پہ اپنے آپ کو فارغ کروں. مطلب پاور آف پرسیپشن, اٹس واز سچ اے پاورفل بک. اب وہ بندہ شیخ عیسیٰ جس نے یہ کتاب لکھی ہے, ہی از این انوائے آف ایمن الزوائری ہو از بن supposedly optically wronged by Pakistani state because Americans attacked that. اب یہ پورا پریمائز ہے, اور اس میں آپ کے علماء بھی آلریڈی اینٹی امیریکنزم کے اوپر چل رہے ہیں, جہادی اس میں ایک نیریٹو بن رہا ہے, ایک سینٹیمنٹ آلریڈی بنا, اس میں یہ بندہ اندر آتا ہے اور آ کے پورے پاکستان کے اندر ایک دفعہ گھومتا ہے اور تیلی لگا دیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 500 علماء they agreed with him in پاکستان, لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہیں, بلکہ میجورٹی کوئی بھی سامنے نہیں آتا, وہ کہتے ہیں جی ہم کوورٹلی آپ کو سپورٹ کریں گے. اوورٹلی ہم اس لیے نہیں آتے کیونکہ ریاست پیچھے پڑے گی, سوائے 2 بندوں کے, مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی. اور یہ ہیں وہ 2 بھائی جو پھر دوسرا فتویٰ جاری کرتے ہیں پاکستانی ریاست کے خلاف, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جہاں جہاں پہ بھی آپریشن میں انوالوڈ ہے, اگر اس میں کوئی فوجی مارا جاتا ہے تو اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ تھا مشہور وہ فتویٰ جو کہ لال مسجد سے نکلا آفٹر دا میٹنگ آف شیخ عیسیٰ ود دا 2 brothers. اور یہ پریمائز سیٹ ہوتا ہے بیسیکلی لال مسجد کا اس نیریٹو کا جو کہ میں آپ کو آگے بتا رہا تھا. کیا آپریشن سن رائز سے پہلے کوئی ڈپلومیسی تھی؟ ہاں اب میں اس پہ آتا ہوں. تو جب یہ سارا پریمائز سیٹ ہو گیا, لال مسجد اپنی حرکتیں کر رہی ہے. اچھا, لال مسجد میں وہ کیا کرتے تھے کہ روزانہ خواتین کو کھڑا کرتے تھے اور ان کی ایک اسمبلی ہوتی تھی, اور مولانا عبدالعزیز صاحب روزانہ ایک خواب سناتے تھے ان کو کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا, اور ان کی وہ کتاب بھی چھپی خوابوں کے اوپر ان زمانے میں. اور اس کوئی 100 خواب تھے یا اس میں 300 خواب تھے, کوئی اس طرح کا سین تھا پورا ایک سال کہ بھائی اسلام میں نہیں دیکھا, اسلامی انقلاب آئے گا, میں نے آج یہ خواب دیکھا. آخری جو ان کا خواب تھا جو انہوں نے اپنی آخری اسمبلی میں بیفور آپریشن سنا, مطلب یہ میٹافوریکل خواب تھے, سوری میں جس فار مائی کلیئرٹی, جس طرح مارٹن لوتھر کنگ کی آئی ہیڈ اے ڈریم تھی. نہیں, وہ تو میٹافوریکل, وہ تو مارٹن لوتھر کنگ تھا نا کہ میں آئی ہیڈ اے ڈریم. یہ تھا باقاعدہ اسلامی خواب. اچھا اچھا, کہ میں چونکہ تم لوگوں کا ویژن کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, ولی ہوں, تو مجھے یہ خواب آ رہے ہیں اور یہ ہوگا. تو اس میں ان کا آخری خواب یہ تھا جی کہ میں مارا جاؤں گا اور میرا خون مسجد کی سیڑھیوں پہ گرے گا اور یہاں سے اسلام کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. دیٹ واز ہز فائنل. اچھا, ہاں. تو ظاہر ہے جو بچیاں سامنے کھڑی ہیں جن کو آپ اسلام, دین, جہاد یہ پڑھا رہے ہیں, اور ان سے نیشنل لائبریری کے اوپر آپ نے قبضہ بھی کروایا ہوا ہے اس پریمائز کے اوپر کہ اس وقت تم نے طاغوت کی لائبریری کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے لیے تو یہ ایک وہ ہے نا ریولوشنری ایلیمنٹ ہے, اور آپ ان کو پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اچھا, اس وقت سیج شروع ہو چکا تھا, یعنی فورسز آنا شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ نکل کے وہ امیجز, اگر آپ کو بھی یاد ہو, اگر آپ مجھے بتا رہے تھے اور ریکارڈ کے آپ جاتے تھے اس علاقے میں, تو وہ باہر نکل کے انہوں نے وہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے, ریاستی بلڈنگ ہے جو ہیں, ان کے اوپر وہ اسکول تھا ایک سامنے, اور وہ اس کے اوپر دیواروں پہ وہ ڈنڈے مار رہے ہیں اور اینٹیں پھینک رہے ہیں. اور آپ کو اس وقت جو پرائیویٹ میڈیا نے آنے آیا تو بڑے ذوق و شوق سے یہ سارے امیجز یہ دکھا رہا ہوتا تھا. اور اس زمانے میں پھر ڈپلومیسی شروع ہوئی سیج کرنے کے بعد, اور اس میں مشرف صاحب نے بلایا سب سے پہلے تو علماء کو اپنے پاس, اور ان سے کہا کہ بھئی آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے بہت سے علماء نے کہا کہ آپ اس کو ایمیکیبلی حل کریں, یعنی آپ اس کے اوپر مسجد پہ چڑھائی مت کریں آپ. تو ٹھیک ہے, جہاں تک آپ پہنچ گئے باہر بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہیں, لیکن مسجد کے اندر آپ نے نہیں جانا, جو کہ اوبیسلی میک سینس, آف کورس اسلامک پلیس آف ورشپ ہے. اچھا, وہ ہوتے یہاں تک بات پہنچی کہ پھر میڈیا کے لوگوں کو بلایا, پولیٹیشنس ظاہر ان میں کافی لوگ تھے, ان کو بلایا, اور یہ ہر ایک سے مشرف اس وقت اب یہ دیکھیں یہ وہ ہسٹری ہے جو کہ نارملی لوگوں کو نہیں پڑھائی جاتی, کہ ایک ڈکٹیٹر جو کہ بڑا لبرل تھا, سیکولر تھا, ہی واز ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, ایک امیکیبل سولوشن دیا جائے. آن دا ادر ہینڈ اس نے اپنا ہارڈ اسٹانس بھی رکھا ہوا ہے, اس نے اپنی فورسز بھی وہاں ڈپلائی کی ہوئی ہیں, رینجرز سے پہلے, اس کے بعد اس نے بعد میں فورسز بھیج دی تھی, لیکن اس سے پہلے وہ بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی بھی کر رہا ہے. شوکت عزیز واز دا پرائم منسٹر, اور یہ جو شجاعت ہیں یہ میرا خیال ہے یہ بھی یا انٹیریئر تھے یا اس طرح کچھ تھا ان کا. اچھا ہوا کیا, اور راجا یہ جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں یہ بھی تھے اس وقت کسی پوزیشن کے اوپر. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اخبارات کے اندر کالمز آنا شروع ہوتے ہیں, اور ان کالمز میں اچھا ایک میڈیا کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں ایک بہت بڑے اینکر جو آج بھی ہیں, میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے وہ جاننے والے دوست ہیں, تو وہ صاحب جو ہیں انہوں نے مشرف صاحب کو باقاعدہ آن ریکارڈ کہا کہ سر آپ آپریشن کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور مشرف صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر میڈیا میرے ساتھ کھڑا ہے تو آئی کین ڈو دیٹ. اینڈ دین ہی لانچ آپریشن. یہ بات کی بات ہے. اور اس کے بعد انہیں اینکر نے سب سے پہلا پروگرام کیا 2 بچیوں کو بٹھا کے جامعہ افضہ کی, اور پورا ایک سینٹیمنٹ کریٹ کر دیا کہ ریاست پاکستان نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے مدرسے کی بچیوں کے اوپر. دیٹ واز دا انسٹنس. اس سے پہلے کالمز آنا شروع ہوئے آپ کے اخبارات کے اندر, جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود, عرفان صدیقی, حامد میر صاحب, وہی ارشاد صاحب, انہوں نے باقاعدہ ایک سینٹیمنٹ بلڈ کرنا شروع کیا فار جامعہ حفظہ اور لال مسجد. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ ہے, آج بھی آرکائیوز میں ان کے پڑھی ہوئے ہیں وہ سارے کالمس. تو زیادہ ریاست ایک پوزیشن میں نہیں تھی کہ ایک دم اٹیک کر دیں. تو اس زمانے میں پھر مختلف لوگوں کو انگیج کیا گیا ان سے نیگوسیٹ کرنے کے لیے. آپ اس زمانے کی اگر فوٹیجز اٹھا کے دیکھیں تو باقاعدہ عبدالرشید غازی واز, چونکہ ہی واز کوائٹ آرٹیکولیٹ, انگریزی بھی بول لیتے تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کو باقاعدہ وہ دیتے تھے, انٹرویوز دیتے تھے, اور ریاست الاؤ کر رہی تھی اس چیز کو. اور ایون جاسمین منظور کا اور 2-3 اور لوگوں کا باقاعدہ لال مسجد کی جامعہ افضہ کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں, جاسمین بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک 2 اور اینکرز بیٹھے ہیں, اور وہ کنورسیشن ہو رہی ہے, اور وہ لائیو پورے ملک میں دکھائی جا رہی ہے. یہ ڈیورنگ دا سیج چل رہا ہے, مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کنٹرول کیوں نہیں کر پائی تھی ہماری اسٹیٹ اس زمانے. ریاست چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو واپس مین اسٹریم کرے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ بہت سے ایسے سرونگ اور نان سرونگ اور ریٹائرڈ جرنیل اور بیوروکریٹس معتقد تھے لال مسجد کے, اینڈ دے ور پلئنگ دیئر پارٹ ان دس. نو دس از ویئر ایکچولی تھنگس اسٹارٹ گیٹنگ انٹرسٹنگ. سو وہ لوگ بیسیکلی ریاست کو پیچھے سے پریشرائز کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے آپریشن نہیں کرنا, آپریشن سن رائز نہیں ہوگا. ہاں, اور ریاست ظاہر ہے مجبور ہوتی جا رہی تھی دن بہ دن جو کچھ ہو رہا تھا. اور آپ سیج کر کے آپ کتنا روک لیں گے, وہ تو کہیں سے نکلتے ہیں, کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے. اگر آپ مجھے میری داڑھی نہیں کاٹنے دے رہے, ڈی وی ڈی پھر اس کے بعد آپ ام احسان کو ہر دوسرے دن لے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, اور ام احسان آپ کو تھریٹ کر رہی ہے ریاست کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, جی کہ ہمارے پاس بندے آ چکے ہیں ریکارڈ پہ, اور انہوں نے کہا کہ مجاہدین ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہ خود کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, یہ ام احسان نے آن ریکارڈ کہا اس وقت, اور ریاست کو یہ باقاعدہ تھریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ نیگوسیشن چل رہی ہیں اور پھر جہادی لیڈروں کو انوالو کیا جاتا ہے. تو ایک جہادی لیڈر کا میں نام بتا دیتا ہوں, فضل الرحمان خلیل صاحب ہیں, حرکت المجاہدین کے بہت بڑے جہادی کمانڈر رہے ہیں, کشمیر میں بھی اور افغانستان میں بھی پرانے زمانے میں. تو ان کو انگیج, کیونکہ ہی واز ویری کلوز, دیوبندی تھے تو وہ ویری کلوز ٹو دوز 2 بردرز ایز ویل. تو ان کو بھیجا گیا, اور لال مسجد کے بالکل پیچھے ایک پل ہے, وہ بازار کے اندر سے گزرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس پل پہ ازبیکس کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور گارڈنگ دا ڈور, اور فضل الرحمان خلیل جا رہا, انہوں نے اس کو روک دیا ایک جہادی کمانڈر کو, تم اندر نہیں جا سکتے. اور جو بھی نیگوسیشن ہے وہ پل پہ کھڑے ہو کے فضل الرحمان خلیل نے کوشش کی کہ کیا کرے. پھر امام کعبہ ہے سدیس, اگر آپ کو یاد ہو زمانے میں, ہی ایکچولی واز براٹ ان آن دا ریکویسٹ آف پاکستان کہ وہ آ کے ان سے کوئی نیگوشیشن کرے. انہوں نے نہیں الاؤ کیا لال مسجد والوں نے. پھر اس کے بعد جو امام تھے کعبہ کے اس وقت, اس کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا, یعنی نہیں, دے ڈڈنٹ میٹ ہم. کیوں, ویسے کوئی وجہ دی تھی انہوں نے؟ کہ یہ اچھا, یہ جتنے بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو TTP القاعدہ کے لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں, اسپیشلی یہ جو امام کعبہ کے جیسے لوگ ہیں, یا پاکستانی ریاست کے ساتھ جو لوگ ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ ریاستی پے رول کے اوپر عالم ہیں, تو یہ طاغوت کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ان سے بات کرنا جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ بات ہوئی نیگوسیشن والی بات, تو پھر چودھری شجاعت گئے. یہ جو مجھے ان کا نام یاد, اب دیکھو کتنے مشہور آدمی, نام بھول گئے, ضیاء الحق صاحب کے جو فرزند ہیں وہ منسٹر تھے, وہ گئے. مختلف ذرائع سے عبدالرشید غازی کا چونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا, تو ان کو میسیجنگ ہوئی. کائنڈ آف عبدالرشید غازی واز, اگر آپ اس کی ٹون اور وہ اس وقت اٹھا کے دیکھیں نا, تو ہی واز ایگرینگ اپان دس نیگوسیشن کہ ہمیں نیگوسیٹ کر کے اس کرائسس سے نکلنا چاہیے. جو عبدالعزیز ہے, دا ایکچوئل پرسن جو ہی اسٹل الائیو, وہ نہیں مانتا تھا اور وہ آتا ہی نہیں تھا آگے. ٹھیک ہے, اور اس نے بیسیکلی پیچھے جو ہے نا ایک کھڑا کیا ہوا تھا کہ بھائی میں کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں پیچھے ہٹوں گا. اور پھر فتویٰ کس کو, سوری ڈریم کس کو آئی تھی؟ عبدالعزیز. اچھا, پھر کیا ہوا کہ ایک گولی چلتی ہے لال مسجد کے اندر سے, سنائپر شاٹ ہوتا ہے, اور آپ کے کرنل جو ہے وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں, جو کہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ایس جی کے کمانڈر تھے آپ کے. کیوں مارا تھا انہیں؟ دس واز ایکچولی وٹ ام احسان واز آلریڈی تھریٹننگ کہ ہمارے پاس مجاہدین موجود ہیں. اینڈ اس کے بعد ایکچولی اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس مجاہدین موجود ہیں, اور یار وہ ساری بات ہے. اینڈ دین دیٹ واز دا ٹپنگ پوائنٹ جس پہ مشرف نے کہا, مشرف واز ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ
بس کہ اگر فوج پہ حملہ ہوا تو میں پھر چھوڑوں گا. اور وہ اینڈ دیٹس مطلب اب میں obviously کہ بھائی میں سی او ایس ہوں, میں سی او ایس اور میرا ایس ایس جی کا کرنل جو ہے پھر آپ کس چیز کی سی او ایس ہے نا, مطلب میں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگری اور ڈس ایگری ود دی آرمی, دس پرٹیکولر تھنگ میکس. اور پھر دوسرا یہ کہ ایس ایس جی کا کرنل مین ہارٹ لینڈ آف یور کیپٹل ایک اسنائپ شاٹ مارا جاتا ہے, تو اس کے بعد تو آپ کا آپشن یو ایکچولی ہیو کلڈ آل دا آپشنس. اس کے بعد پھر آپریشن ہوتا ہے. اب آپریشن میں البتہ مس کیلکولیشنز ہوئی, آپ نے ایکسیسو فورس یوز کی ہوگی, کچھ کیا ہوگا. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ فاسفورس آپ نے استعمال کیا, کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. آئی پرسنلی بلیو کہ نہیں کیا, کیونکہ کیا ہوتا تو شاید اتنا آسان نہیں تھا اس چیز کو ہیومن رائٹ واچ سے اور ان ساری چیزوں سے چھپانا. کتنے لوگ فوت ہوئے تھے اس پورے آپریشن؟ اچھا یہ اب انٹرسٹنگ ہے. اس سے پہلے ریاست نے الاؤ کیا کہ خواتین کو آپ نکال دیں, ٹھیک ہے, اور 1500 کے قریب خواتین آن ریکارڈ ہیں جو کہ نکل گئیں. اور جب آپریشن ہوا نا تو اس سے 2 یا 3 دن بعد شاہد مسعود صاحب کا ایک کالم ہے, اور اس کالم میں انہوں نے, میں نے وہ کالم پڑھا, میں رو پڑا تھا, اور اس میں انہوں نے 2 بہنوں کی ایک قصہ لکھا جی کہ اس میں 2 بہنیں تھیں, وہ مسجد کے اندر ہی تھیں جب آپریشن ہو رہا تھا. اور ان میں سے جو چھوٹی بہن تھی اس نے میرا, چونکہ ان کے پاس میرا نمبر تھا, تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ انکل ہم جو ہے وہ مرنے والے ہیں, اور نہ ہمارے پاس کھانا ہے نہ پینا ہے, یہ وہ ہے, اور فوج اندر آ گئی ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد مجھے آج تک ان بچوں کا نہیں پتہ چلا. اب فار اے پرسن لائک اس اٹ واز ویری ایموشنل. اور شاہد مسعود صاحب سے اگر آپ آج پوچھیں ان سے کہ وہ 2 بچیاں کون تھیں اور وہ میسیجز کا کوئی ریکارڈ دیں گے, دیر از نتھنگ. I can actually say it on record. I can ask him, آپ پوچھیں ان سے کسی دن کہ سر آپ نے وہ کالم لکھا تھا تو وہ کوئی بچیوں کا کوئی ریکارڈ میسیج کا ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے, تو آپ پوڈ کاسٹ پہ آ کے بتائیں اس چیز کو. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑے اینکر حامد میر صاحب, انہوں نے اگلے ہی دن, بلکہ اسی دن شاید شام کو جو آپریشن ہوا یا اگلے دن شام کو, 2 بچیاں لال مسجد کی اٹھائیں اور اپنے پروگرام پہ بٹھائیں. ان بچیوں نے روتے روتے پورا قصہ بیان کیا. اب یہ وہ بچیاں جو کہ بچ کے باہر نکل چکی ہیں بھائی, اور ان کو آپ نے اپنے پروگرام پہ بٹھا دیا. اور اس کے بعد ہم جیسے لوگ سوال کرتے رہے لال مسجد والوں سے بھی, ٹی ٹی وی والوں سے بھی, اور ان اینکرز اور کالم سے بھی کہ بھائی وہ جو بچیاں شہید ہو گئیں اندر اگر ہوئی ہیں, ان کا کوئی تو ریکارڈ ہوگا نا لال مسجد والوں کے پاس. وہ رجسٹرڈ بچیاں تھیں ساری, ان رجسٹرڈ تو نہیں تھیں. ان کا کوئی ڈیٹا دے دیں, کوئی لسٹ دے دیں, کچھ تو پرووائڈ کریں. جو 1500-1800 نکل گئیں ان کا تو ہے, وہ ریاست کے پاس بھی ہے, وہ ان کے پاس بھی ہے. جو رہ گئیں بقول ان کے کہ 100-200 اندر رہ گئی تھیں, تو وہ 100-200 کا کوئی تو ریکارڈ ہوگا. اینی تھنگ ایٹ آل, نتھنگ. تو کیجولٹیز اکارڈنگ ٹو دی پیپل آف لال مسجد کتنی تھیں؟ ان کے نزدیک تو 200-300 بندہ آپ نے اندر جو ہے وہ, اور فوج تو کہتی ہے کہ 40-50 لوگ آپ نے ظاہر اس کے اندر جو اندر فائٹرز تھے ان کو آپ نے مارا. باقی کوئی میرا خیال ہے 60-70 لوگ آپ نے گرفتار کیے اور ان کو آپ لے گئے. جو آپ نے لڑکیوں کی بات کی, میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں, لیکن اوبیسلی وہ بہت فیمس ایک سین ہے میری بچپن کا یا سب کی زندگی کا, جو پاکستان سے وہ جو ایک امیجری ہے بہت بڑی, ایک وہ برقع میں, تو وہ بھی تو کوئی لڑکیوں کے ساتھ ہی کہیں جا رہے تھے نا جو صاحب ہیں, وہ جو آخری کنٹینجنٹ نکل رہا تھا نا بیفور آپریشن, تو ان میں سے کوئی کی بات تو نہیں ہوتی. ناؤ دس ایکچولی سولیڈیفائی the thing کہ مولانا عبدالعزیز صاحب واز ڈیفینیٹلی لیونگ لال مسجد ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جب ساری خواتین جا رہی تھیں, تو انہوں نے آخری کنٹینجنٹ کے ساتھ وہ بھی نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں وہ پکڑے گئے جب وہ آپریشن چل رہا تھا. نہیں, آپریشن سے پہلے کی بات ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپریشن سے پہلے پکڑے گئے تھے. آپریشن سے ایک دن پہلے کوئی اندر نہیں تھا. اس کے بعد مطلب یعنی دس ایکچولی شوز, یہ ایکچولی یعنی اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو مولانا عبدالعزیز صاحب کس وقت نکلنا چاہیں گے, جس وقت ساری خواتین شاید نکل چکی ہوں گی اور آخری کنٹینجنٹ جا رہا ہوگا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی اب اس کے اندر برقع پہن کے اپنی بیگم کے ساتھ نکل جاتا ہوں. اچھا اس پہ میں واپس آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تھے تو پھر کیوں کنٹینیو کریں؟ جو آپ کے پاس مطلب لیڈر آ گیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اندر لوگ تھے جو فائٹرز تھے وہ سرنڈر نہیں کرتے. ازبیکس یہاں پہ وہ تاریخ الشف کا بیسیکلی سین آتا ہے. جو اندر تھے وہ ازبیکس تھے, ازبیکس بھی تھے اور بھی لوگ تھے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سو گوئنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ, جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیک محمد کے دور کے اندر کچھ القاعدہ کے لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے محسود ٹرائبس کے پاس, اور انہوں نے وہاں پہ بیس کیمپس بنا لیے تھے اور ٹریننگ سینٹرز بنا لیے تھے. اس کے اندر کیا ہوا کہ انہوں نے جب شیخ عیسیٰ نے یہ ساری کاروائی کی نا, تو اس نے لنکیجز کریٹ کیے بٹوین سم مدرساز اینڈ دوز ٹریننگ سینٹرز. تو مدرسہ کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے بچے بھیجتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں یا 10 دن کے بعد یا 15 دن کے اس پہ چھٹی پہ, اور وہ ٹریننگ میں جا کے جو بھی بیسک ایک ویپن ٹریننگ ہوتی تھی وہ لے کے واپس آ جاتے تھے. ناٹ اے گوریلا, پراپر گوریلا ٹریننگ,
ایک نارملی جا رہے ہیں. جو لمبا جاتا تھا وہ لمبا جاتا تھا, لیکن 20-25 دن کا ایک بیسک کورس کر کے وہ واپس آ جاتے تھے. تو لال مسجد کے بہت سے لڑکوں کو بھیجا گیا تھا اس ٹریننگ سینٹر میں جو طاہر نے وہاں پہ بنایا تھا, اور دیٹ واز دا کنیکشن جس کی بنیاد کے اوپر عمر احسان نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہمارے پاس مجاہدین جو ہے وہ واپس پہنچ گئے. تو زیادہ تر لال مسجد کے اپنے بچے تھے جو کہ ویپن ٹریننگ لے کر آئے ہوئے تھے, اور کچھ اس نے طاہر نے اپنے ازبک جو لڑکے تھے وہ بھیجے ہوئے تھے جو کہ ان کی مین اس کو تو اس میں وہ سنائپر بھی تھا جس نے شہید کیا تھا. سر اب میں واپس وہ امیج پہ جاتا ہوں. ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے, ایک اس زمانے میں ایک انٹرویو ہوا تھا. دیکھیں آپ نے جو باتیں بتائی ہیں اگین میں تو مجھے کیا پتا, آپ ہی بتا رہے ہیں, میں تو اسٹوری سن رہا ہوں, لیکن اٹ سیمز لائک دیر از ایلیمنٹس ویئر دا فوج ہیڈ نو ادر آپشن, یا دی ریاست کوئی پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. اچھا وہ جو انٹرویو ہے جہاں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا نقاب اتارنا چاہیں گے یا نہیں اتارنا چاہیں گے, وہ تھوڑی سی کرنج تھا, بدتمیزی. دیٹ واز اے مس کیلکولیشن. ایون آئی وڈ سے اسٹل آئی بلیو, اس پہ شاید ریاستی ادارے مجھے اچھا نہ سمجھیں, اسٹل آئی بلیو کہ آپریشن واز این آپشن وچ کوڈ ہیو بین ڈیلیڈ. اسٹل آئی بلیو کہ ڈپلومیسی کے اگر انہوں نے ایک آرمی آفیسر کو گولی مار, وہ میں وجہ بتاتا ہوں اس کی. جیسے ابھی بھی لال مسجد کے اندر سے پنگے ہوتے رہتے ہیں, ابھی بھی مولانا عبدالعزیز ابھی بھی بیٹھے ہیں ادھر. آپ نے نیگوسیشن کر کے ان کو واپس لے کر آیا نا ملک ریاض کو اور زرداری کو بیچ میں ڈال کے, اور اس کو وہاں پہ واپس بٹھا دیا, اس کو پوری عمارت دوبارہ سے ملک ریاض نے دوبارہ کھڑی کر دی ہے. تو دس کوڈ ہیو بین ڈن بیفور ایز ویل بائی انکلوڈنگ سرٹن اسٹیک ہولڈرس. یو ڈیڈنٹ. اگر آپ کے ایک بندے کو انہوں نے شہید کر دیا تھا تو آپ ایک اسٹریٹجک پیشنس رکھتے ہوئے آپ نیگوشیٹ کر کے ان لوگوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے جنہوں نے وہ سنائپر شاٹ ماری تھی. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, اب میرے پاس ایک موقع پورا آ گیا, سو لیٹس گو آل آؤٹ. ٹھیک ہے, تو لائٹس آف کی آپ نے, اور آپ سیج کرتے, حکا پانی بند کرتے, کھانا پینا بند کرتے, تو پھر مطلب لوگ سرنڈر, یعنی پرانے زمانے میں قلعے اس چیز پہ فتح ہو جاتے تھے کہ آپ سیج کرتے ہیں اور آپ فورٹ کو فتح کر لیتے ہیں. یہ ایک مسجد کو آپ 10 دن کے لیے بند کرتے. کیوں اس طرح ہوا کہ میڈیا نے اتنی فرینزی کریٹ کر دی تھی. مجھے یاد ہے, میں اس وقت, چونکہ آپ کو بھی بلکہ یاد ہوگا, تو اپنے ہوش میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ڈے ان ڈے آؤٹ ایوری منٹ فرام مارننگ ٹو ایوننگ ٹو وہ بس لال مسجد چل رہی تھی. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی وجہ سے ایک انسرجنس کریٹ ہو جاتی جس کی وجہ سے فوج کو بیسیکلی ایسا پریشر بلٹ اپ ہوا کہ ریاست نے کہا یار مجھے ایکٹ کرنا چاہیے. اگر ریاست وہ یعنی پریشر میں آپ وہ کر گئے, کلیپس کر گئے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ اگر وہ انسرجنس, اگر آپ اس کو نپٹ دا برڈ نہیں کرتے تو کیا وہ بڑھ جاتی, کیا ہوتا. یہ کب ڈفرینٹ آپشنز اور ریزمپشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے تو دیکھے نا, آپ نے تو سیج کر دیا ہوا ہے, آپ نے تو یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ بھائی میں نہ ان کو اندر جانے دے رہا ہوں کچھ, نہ کوئی باہر آنے دے رہا ہوں. تو آپ تو ادھر پکڑ سکتے تھے نا ان کو, آپ ان کو ہتھیار ڈالنے میں مجبور کر سکتے تھے. کیا ہوتا, کوئی 3-4 ادھر سے فائر آ جاتے, آپ تھوڑا مطلب یعنی فائر بیک کر دیتے ہلکا پھلکا. لیکن ایک امیجری ایک ایسے موسم کے اندر جس کے اندر آلریڈی سینٹیمنٹس رائلڈ اپ ہیں, وہ ایک مس کیلکولیشن تھی. پھر اگلے دن مختلف ریومرز کہ جی کہ جو ادھر آپ نے آپریشن کیا تو قرآن جلے ہوئے, سارا کچھ ہوا ہوا ہے, ایڈ اپ ہو رہی ہیں اب یہ چیزیں, امیجری کریٹ ہو رہی ہے. G72 میں وہ جو جہاں پہ سنو کا اس وقت وہ ہے نا ہیڈ آفس, تو اس کے بالکل سامنے وہ پارک ایک بنا ہوا ہے. اس زمانے میں وہاں پہ پارک نہیں تھا, تو وہاں پہ نیچے وہ نالا سا ایک ہوتا تھا, تو وہاں پہ اگلے دن نا CDA کچھ ڈمپ کرنے آیا. اب وہاں پہ لوگوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو لال مسجد کی وہ جو قاعدے اور قرآن اور وہ یہاں پبلک سینٹیمنٹ پہ کھیلا. پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی مسلسل آپ کا ہو رہا ہے. پھر علی مسجد جو میں نے آپ سے بات کی تھی, انہوں نے ایک پھڈا کھڑا کر دیا, جامعہ محمدیہ نے ایک پھڈا کھڑا کر دیا. پھر پورے ملک کے اندر جتنے بھی دیوبندی مکتب فکر کے لوگ تھے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو کارنرڈ فیل کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی کا, حالانکہ وہ لال مسجد کے بھائیوں کے حق میں نہیں تھے, لیکن ان کا بھی اس زمانے کا اگر آپ بیان سنیں تو اٹ از ویری سینٹیمنٹل. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ جو ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے, بھائی چارہ مطلب بھائی چارہ ہے اور وہ سارا کچھ ہے. پھر اس زمانے میں طاہر اشرفی جیسا بندہ جو کہ ہر ریاست کے ہر جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی مجبور ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں, چونکہ وہ بھی دیوبندی مکتب فکر سے ہیں, اور obviously مسجد میں اچھا مسجد پہ اٹیک ہوا ہے. پھر ایون بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے کہا کہ جو کہ بڑے سخت ان کے وہ 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے. اہل حدیث مکتب فکر کی کچھ ویب سائٹ تھیں, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا, حالانکہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا بڑا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایٹ کتے دا ویر رہتا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا لال مسجد لہو سے وضو ایسا کچھ کر کے, یعنی باقاعدہ یہ ایک ریلیجس جو پوری کمیونٹی تھی آپ نے اس کو ایک میسج دیا
اپنی اس مس کیلکولیشن سے کہ وی آر ریاست ناؤ از اسٹینڈنگ اگینسٹ دس پرٹیکولر کمیونٹی. اور مشرف کا چونکہ آلریڈی ایک امیج تھا کہ لبرل ہے, سیکولر ہے, وہ باتیں بھی 2-3 اس کی کر چکا تھا پہلے اس سے. پھر فرنٹ لائن اتحادی والا جو میں نے ساری آپ کو بات بتائی, تو وہ بالکل ایک آپ نے ریاست کو اٹھا کے, اور پھر PMLN نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. تو اچھا ہاں, ایک اور میں بھی آپ نے ڈپلومیٹک اس کی بات کی تھی, ایک بہت بڑی امیجری ہے جس کے اندر لیاقت بلوچ جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ گئے لال مسجد نیگوشیٹ کرنے, اور ان کو لال مسجد کے مدرسے کے بچوں نے جوتیاں مار کے باہر نکالا وہاں سے. یہ باقاعدہ میڈیا پہ آیا, ٹھیک ہے, اور بھی 1-2 اس طرح کے علماء گئے. تو یہ ان لال مسجد نے تو پوری کسر کی ہوئی تھی کہ وہ نہیں بات کر رہے تھے کس سے, لیکن ریاست کوڈ ہیو یو نو سبڈیوڈ دیم. مشکل لیکن تھا, اب 3 مہینے اس پہ کر جاتے. اچھا مجھے بتائیں, چلیں ریاست پہ میں آتا ہوں. یہ تو ایک مطلب ایک بڑی ایک اس زمانے کی جو ریاست تھی, یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے, یہ میں ادھر ڈسکلیمر دے دوں, کیونکہ آئی واز ناٹ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, ٹھیک ہے, اینڈ اسٹل ناٹ, ٹھیک ہے. سو پرابلی ریاست کے پاس واقعی ہی کوئی ایسی انفارمیشن ہو, کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ لیا ہو. سو یو نیور نو کہ ریاست نے کس پریمائز کے اوپر یہ جا کے اتنا بڑا اسٹیپ لیا. بالکل, اور ہائنڈ سائڈ میں ویسی بھی ایگزیکٹلی کیا پتا. لیکن اپیرنٹلی یعنی اگر ایز این اینالسٹ آپ مجھ سے پوچھیں گے, یعنی اسٹوڈنٹ آف دس سبجیکٹ پوچھیں گے, تو آئی وڈ سے کہ آپ کو تھوڑا سا بہتر ہینڈل کرنا, انتظار کرنا چاہیے تھوڑا سا. نو ڈاؤٹ. اچھا پریزنٹ ڈے آج کی تاریخ میں لال مسجد ابھی بھی ہے, ہر دوسرے دن باب رائڈ لگی ہوتی ہیں سڑک کے اوپر. مجھے بتائیں کہ اس ٹائم سے لے کے آج تک مجھ جیسا بچہ جس کو نہیں پتا کیا سچویشن ہے لال مسجد میں اب, اور اس طرح کی اینٹا اسٹیٹ سینٹیمنٹ, یا چلیں اینٹا اسٹیٹ سینٹیمنٹ ڈپینڈنگ آن واٹ اسٹیٹ, تو بہت سارے لوگوں کی سبجیکٹو ہو جاتا ہے نا, کیونکہ دیکھیں اگر مجھے کچھ ایلیمنٹس ہماری اسٹیٹ کے پسند نہیں, ہاں مطلب ایک ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں خوش نہ ہوں اسٹیٹس کو سے, اسٹیبلشمنٹ سے, ایلیٹ سے, اس طرح. ایک ہوتا ہے جہاد پاکستان. آج کی دن میں یہ والا سائڈ تو ہمیں پتہ ہے, ہم سب شاید کچھ حد تک خوش نہیں ہیں. میرا سوال ہے زیادہ جہاد پاکستان کے حوالے سے, وہ آج کی تاریخ میں تو نہیں ہے نا, یا ختم ہو چکا ہے. اچھا اسٹل دیئر. جامع حفظہ نے پھر کیا کیا, اب یہ میں آپ کو ایک بڑے مزے کا انٹرسٹنگ ایک چیز بتاتا ہوں. جامع حفظہ والا کا کیا ہوا, پھر جامع حفظہ کی بنیاد کے اوپر TTP نے بیسیکلی اپنا کو سولیڈیفائی کیا, اور جو پہلی تحریک یا پہلا گروپ وزیرستان کے اندر پراپر ابھر کے سامنے آیا, اور نام رکھا گیا ایک جگہ کا, مدرسے کا, جامع حفظہ کے نام کے اوپر. تو ایک باقاعدہ ایک آپ نے کاز دے دیا نا لوگوں کو, ایک موومنٹ کریٹ ہو گئی. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اندر ابھی بھی ٹیلی گرام کے اوپر, ایون فورمز کے اوپر, یہ جو انٹرنیٹ فورمز ہوتے ہیں اس پہ باقاعدہ جامع حفظہ کے گروپس بنے ہوئے ہیں, جس میں لڑکیاں, خواتین جو ہیں وہ جا کے القاعدہ کو, TTP کی کارروائیوں کو, ان کو باقاعدہ جا کے پروپیگیٹ کرتی ہیں. وہ جامع حفظہ کی, اب وہ جامع حفظہ کی لڑکیاں کہاں ہیں بتائیں؟ اسی G6 سے تھوڑا سا دور G7 میں ایک مسجد ہے الفلاح. اچھا یہ ہے آپ لال کوارٹر میں ہے نا, جو لال کوارٹر کے بالکل سامنے ایک گلی اندر جا رہی ہے, اس میں مسجد الفلاح ہے. تو مسجد الفلاح جو ہے یہ بدع بندی مکتب فکر کی مسجد تھی, اور یہ زیادہ تر تبلیغی جماعت کے لوگ اور یہ لوگ چلائے. لیکن اس مسجد کو ریاست نے کہا کہ جی کہ چونکہ ہم نے بہت بڑی ایک ذاتی کی, جو بعد میں پولیٹیکل ایلیٹ آئی نا آپ کی, تو انہوں نے کہا چونکہ ہم نے بڑی ذاتی کی ہے ان کے ساتھ, تو لال مسجد کے ساتھ تو ہم جامع حفظہ نہیں بناتے, ہم ادھر ان کو ایک جگہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جامع حفظہ وہاں پر ہے. اور اب ان کا, اور انہوں نے کیا کیا وہاں پہ کہ وہاں کی جو جامع حفظہ بنی ہے اور وہاں پہ جو ریڈیکلائزیشن ہوئی, تو جو پورا محلہ ہے, اگر آپ ابھی گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں, تو انہوں نے ایک وقت میں وہی حرکتیں وہاں پہ بھی شروع کر دیں جو انہوں نے کسی زمانے میں. تو باقاعدہ لوگوں کو گھروں کے اوپر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے زبردستی نماز کے لیے لے کے جایا جانا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, کہ چلو بھی نماز کے لیے نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے. یہ محلے کی بات بتا رہا ہوں میں. پھر لوگ پریشان ہونا شروع ہوئے, تھوڑا ہوا, پھر انہوں نے دائرہ اتھارٹیز کو کہا, اور ایک عرصے تک کوئی 2 مہینے تک اتھارٹیز نے سنوائی نہیں کی, ٹھیک ہے. پھر مجھ تک بھی خیر اس کی خبریں پہنچی اور سارا کچھ ہوا. پھر ہم نے بھی کوئی تھوڑی سی بات چیت کی مختلف فورمز کے اوپر, تو پھر کہیں جا کے دوبارہ ریاست کو خیال لگے, تو دوبارہ بوائل اپ ہو رہی ہے یہاں پہ چیز. ریاست کی سچویشن, ریاست کی ریلیشن شپ ابھی ان لوگوں سے کیسی ہے, مطلب؟ اچھا, ریاست نے پھر کیا کیا کہ ظاہر ہے پریشر تو بہت تھا آپ کے اوپر, ظاہر ہے ایک مورل آپ کے اوپر اوبلیگیشن آ گئی کہ آپ نے یار ذاتی کی ہے. اب یہ ہے وہ, میں مس کیلکولیشن کیوں کہہ رہا ہوں اس کو, کہ فار می مسجد لائک لال مسجد
از جسٹ لائک, ابھی میں شریعہ پرسپیکٹو, از جسٹ لائک مسجد زرار. مسجد زرار کون سی مسجد تھی؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے, انہوں نے ایک مسجد بنائی الگ سے اپنی, اور اس کے اندر وہ نمازیں پڑھتے تھے. تو رسول اللہ نے باقاعدہ آرڈر دے کے اس مسجد کو منہدم کروا دیا تھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسجد یہاں پہ نہیں کھڑی ہوگی. تو اس کو مسجد زرار کا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اب میرے لیے وہ مسجد زرار کی طرح ہے, یہ میں اپنے پرسپیکٹیو دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے بیسیکلی آپ نے فتنہ پرپیچویٹ کیا ایک بہت بڑا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو کلین آف کر دیا, آپ نے آپریشن کر دیا, سارا کچھ کر دیا, تو بھائی آپ اس کو اپنے ایمبٹ میں لے کے کسی اور کو دے دیں. اب آپ نے اتنا بڑا گند لے ہی لیا ہے اپنے ذمہ, تو لیٹس ہینڈ اٹ اوور ٹو سم ون ایلس. وٹ یو ڈیڈ لیٹر آن کہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے آپ نے میڈیٹرس, انٹرمیڈیٹرس بیچ میں ڈالے, انٹرلوکوٹرس کچھ ایک دو, اور اس میں ایک زرداری صاحب تھے اور ایک یہ تھے ملک ریاض صاحب, اور آپ نے دبئی سے ان صاحب کو واپس بلایا, عبدالعزیز صاحب کو. اور پہلے تو آپ نے دبئی بھیج دیا نا ان کو, صاحب کو پہلے کچھ عرصہ قید رکھا ان کے اپنے آبائی گاؤں کے پاس, اس کے بعد آپ نے دبئی بھیج دیا, اور وہاں سے ان کو واپس بلا کے مسجد دوبارہ ان کے حوالے کر دی. تو آپ چلیں ٹھیک ہے, شاید لوگوں کا پریشر ہوگا, علاقے کا پریشر ہوگا, لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ صلح کر کے ان کو واپس انڈرسٹینڈ, یعنی آپ نے نیگوشیٹ کر دی, پھر آپ اس کو کوئی کانٹریکٹ پہ لے کر آئیں, کوئی ریٹن ایگریمنٹ کریں اس کے ساتھ کہ بھائی تم یہ باتیں نہیں کرو گے. اب ہوتا کیا ہے, ابھی بھی G6 میں ہر تیسرے چوتھے ہفتے ایک سیج کی کیفیت پر پڑی ہوتی ہے. تو وہ جو لیفٹ اور رائٹ پہ وہ جو جا رہی ہے نا, ایک وہ جو پیچھے نیشنل لائبریری کو جا رہی ہے سڑک, اور ایک وہ جو اپارا کو جا رہی ہے, وہ دونوں سڑکیں جو ہیں آلموسٹ بلاک ہی رہتی ہیں ہر وقت, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر دوسرے دن مولوی صاحب نے وہاں پہ ایک پھٹا ڈالا ہوتا ہے. امی احسان صاحبہ نے پچھلے دنوں, یہ ابھی کوئی 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے, باقاعدہ دوبارہ سے اسی طرح کی اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں, ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا, آپ بے شک اس میں چلا دیجیے گا پرومو میں. تو اس میں باقاعدہ انہوں نے ریاست کو اسی طریقے سے لتاڑا ہے, اسی طریقے سے دھمکیاں دی ہیں, اسی طریقے سے جہاد کی بات کی ہے, ساری باتیں. امی احسان کی بات کروں میں, وہ سگت بھی یہی کر رہی تھیں, وہ ابھی بھی یہی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہونے والا, تو آپ نے کیوں ان کو کنفائن کرنے کی کوشش نہیں کی اور دوبارہ ہارٹ آف دا کیپٹل میں لا کے کیوں بٹھایا ہے؟ یو کوڈ ہیو گیون دیم سم ادر ایریا اور آپشن, اگر آپ نے دینا ہی تھا. تو یہ دوسری مس کیلکولیشن ہے ریاست کی. ایک آپ نے آپریشن کر دیا, وہ پہلی مس کیلکولیشن تھی, چلو کر دیا, اب اس کو ڈونٹ ہینڈ اٹ بیک. مکہ سیچ جنہوں نے کیا تھا, کیا مکہ والوں نے اٹھا کے ان میں سے جو علماء تھے جو اس کا فتنے کا شکار ہوئے تھے, ان کو واپس اپنی جگہوں پہ بٹھا دیا تھا؟ انہوں نے سزائیں دی تھیں, انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ تو آپ نے ایک دفعہ ایک فیصلہ لے ہی لیا ہے, تو بی اسٹرنجنٹ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ آئیڈیالوجیکل اور ٹیریٹوریل اینڈ کے اوپر ہم بہت زیادہ پورس ہیں, ہماری جو باؤنڈریز ہیں. تو کوئی بھی آتا ہے آپ کو آ کے کک کرتا ہے اور واپس نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی آپ نے یہاں پہ بھی کیا ہے. آئی تھنک اس میں شاید یہ بھی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے جس طرح بات کی ہماری اسٹیٹ کی, ہماری لوگوں کی ایک بہت کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہے ود ریلیجن, وتھ مطلب مثال کے طور پر لال مسجد, وتھ افغانستان, وتھ طالبان, مطلب ہر ایلیمنٹ آف دس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ وہ لیئرنگ جو آپ نے شروع میں پوڈ کاسٹ کی بات کی, جس طرح آپ تھے بہت سارا, اب آپ نے کتابیں پڑھی, چیزیں سیکھیں, ایک آپ سورٹ آف جرنی پہ گئے. بہت سارے لوگ اتنا نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, اتنا دیکھتے نہیں ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپشنس کیا ہیں؟ آپشنس یہ ہیں کہ آپ جو بڑے علماء ہیں پاکستان کے, جن کو ہر کوئی ریولیٹ کرتا ہے, آپ ان کے کونسل بنا دیتے. اس کونسل کو کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس کو یہاں پہ ڈپیوٹ کرتے ہیں. آپ یہ بال ان کے کورٹ میں ڈالتے نا. تو آپ یہ آپشن رکھ دیتے کہ جی مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں آئیں گے, اس کے علاوہ آپ جس کو بھی ادھر اپوائنٹ کریں گے ریاست اس کو ایکسیپٹ کرے گی. تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ کوئی اٹ واز ناٹ سچ اے بگ ایشو جس کو ریزالو نہ کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی آپ اپنی ہیسٹ کے اندر, یہ ریاست انفارچونیٹلی ہماری بار بار کرتی ہے اس طرح کی غلطیاں, تو آپ اپنی ہیسٹ کے اندر جسٹ پینٹ اے گڈ پکچر آف یور سیلف. میرا خیال ہے جب زرداری کی آئی تھی حکومت 2011 میں یا 12, جب کیانی بھی تھے, کیانی واز COS, تو یہ واپس آ گئے تھے اس وقت. سو جسٹ آفٹر 3-4 ایئرس پوری پاکستان میں سوسائڈ حملے ہو رہے ہیں. دیٹ واز دا ٹائم پیریڈ جب پاکستان میں سب سے زیادہ سوسائڈ حملے ہو رہے تھے, اس کے بعد عراق کے بعد, اور اس زمانے میں آپ اس بندے کو لا کے واپس بٹھا رہے ہیں. تو مطلب آپ دیکھیں نا آپ میسیجنگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. سو دس از ویئر آئی ایکچولی سے کہ آپ ایک مس کیلکولیشن تو کر ہی چکے تھے, تو آپ نے پھر دوسری مس کیلکولیشن دوبارہ کی,
ہاں اینڈ آئی تھنک وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ ایک سارٹ آف مطلب مشکل سچویشن میں آپ کر رہے ہیں لیکن دین دی سیکنڈ مسٹیک از جسٹ پروپیگیٹنگ دی فرسٹ ون. اور اس میں میرا اس میں میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ فوج جو ہے نا اس کا کام چونکہ مشرف کا ایک دور گزرا تھا, مشرف کے دور میں ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤنس تھے. وہ یونائٹڈ ماڈریشن والا ایشو, امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے والا ایشو, وہ لائرز موومنٹ شروع ہو گئی, وہ سارے مسائل, پولیٹیکلی آپ نے لوگوں کو وجلا وطن کیا ہوا ہے, وہ سارے مسائل, پھر بے نظیر خان اور اس میں دھماکے کے اندر جہاں بھاگ ہو جانا, وہ والا مسئلہ. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں جو بیگیج بنے ہوئے تھے فوج کے لیے. ٹھیک ہے, سو فوج نے کیا کیا کہ اس طرح کے معاملات میں پھر فوج کیا کرتی ہے کہ وہ پھر سارا اپنے آپ کو لے جاتی ہے بیک گراؤنڈ میں, اور پولیٹیشینس کو کہتی ہے کہ بھائی اب تم اس کو ہینڈل کرو, وچ از فائن, وچ از گڈ. تو کیا نہیں صاحب کی بیسیکلی یہ اسٹریٹجی تھی. سو ہی وانٹیڈ ٹو فوکس آن دا ملٹری اسپیکٹ. آپریشنز بھی زیادہ تر انہیں کے دور میں اسٹارٹ ہوئے, اینڈ اوے فرام گورننس, اینڈ اوے فرام دا گورننس, جو ہمیں ایکچولی چاہیے. اور انہوں نے کہا بھی زرداری اور تم لوگ جو ہے نا ہمارے مسئلے میں ٹانگ مت اڑانا, ہم تمہارے مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑاتے. اور اس زمانے میں پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپیزمنٹ کی طرف جاتا ہے. یہ اس کی اٹھان ہمارے یہاں الیکشن جیتنی ہے, اس نے الیکشن جیتنا ہے, اس نے کانسٹیٹوئنسی بنانی ہے. اب زرداری جیسا لبرل سیکولر آدمی جو ہے وہ لال مسجد کے اوپر نیگوشیٹ کر کے مولانا کو لا کے واپس بٹھا رہا ہے, یو نو. تو یہ پبلک سینٹیمنٹ کے لیے. تو یہ پولیٹیشینس ہمیشہ اسی طرح کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگین اٹ از مور ٹو ڈو آپ کی وہ جو آپ نے پیراڈاکس سے پورا بتایا نا کہ جو کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہے ہمارا, یہ اس پیراڈاکس سے بیسیکلی ریلیشن ہے سارا ہمارا. اور انفارچونیٹلی پاکستان جتنا ہم یہ پوڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں اتنا مجھے ریئلائز ہوتا ہے یہ پیراڈاکس ہے. پاکستان کے ہر کونے پہ کی کہانی ہے, اور اس کہانی کے اندر 4 اور کہانی ہے, اور ان کہانیوں کو کنیکٹ کرنا پتہ نہیں اب میری زندگی میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, لیکن اللہ کی بات یہ ہے کہ جب یہ لال مسجد کا آپریشن ہو رہا تھا, آئی واز لیونگ ان G7, جسٹ جیسے میں نے بتایا تھوڑا عرصہ, تو باقاعدہ فائر 2-3 جو ہیں وہ ہمارے گھر تک آئے تھے. تو یہ مطلب اٹ واز سم تھنگ لائک دیٹ. جو کہ ہم نے, آپ تو میرا خیال ہے کہ کافی کرکٹ کھیل رہا تھا G6 میں. جی تو میں تو خیر 12-13 سال کا تھا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن یہ تھا بس کہ آج میں نے کہا کہ میں سمجھنے کی کوشش کروں. میں بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ بھی بتاتا ہوں کہ میرے 2 بہت دوست سے تھے, دوست نما اشخاص کہہ لیں آپ, تو دے آلسو فیل ٹو دس آئیڈیالوجی اینڈ دے ور یو نو ایکٹیولی انوالوڈ ان لال مسجد فیاسکو, اور پکڑے بھی گئے تھے آپریشن کے بعد, تو ان کو پھر جیل شیل ہو گئی تھی. تو دیٹ از وائی آئی آلسو نو اے لاٹ کہ بیسیکلی بیہائنڈ دا سین کیا چیزیں چل رہی تھیں. یو لیوڈ اٹ بیسیکلی, آپ کی تو دوست یار. اچھا, ایک میں چیز اس میں بھول کے آپ کو بتانا, آپریشن سے پہلے جو ایکچوئل آخری آگ لگائی تھی جس تقریر نے, وہ تھے عصمت اللہ معاویہ صاحب. ہی کیم ٹو لال مسجد اور اس نے ایک جمعے کا خطبہ دیا, اور اس خطبے ہی واز اے فائری اوریٹر, مطلب وہ زمانے میں مشہور تھے. اور عصمت اللہ معاویہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسپیچ کی, وہ اسپیچ بڑی مشہور ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ ایک رائل اپ ہو گیا پورا نا کہ اب تو ایسی کی تیسی ریاست کی. یہی عصمت اللہ معاویہ صاحب جو ہیں بعد میں پنجابی طالبان کے سربراہ بنتے ہیں. یہ جیش سے تعلق تھا ان کا, جیش محمد سے کسی زمانے میں. پھر یہی عصمت اللہ معاویہ صاحب جو ہیں وہ افغانستان چلے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے اپنے آپ کو ریفیوج کر لیتے ہیں اپنے 250 فائٹرز کے ساتھ. پھر یہی عصمت اللہ معاویہ صاحب جو ہیں, ان کے جو بھائی صاحب ہیں, ان کو ریاست کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بھائی کے تھرو واپس لے کر آتی ہے اور ان کو سبڈیو کرواتی ہے. سو یہ بھی ایک پورا ایک سائڈ پہ ایک چیز ہے. تو عصمت اللہ معاویہ از اے ویری مین کریکٹر ان لال مسجد فیاسکو, جس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. انٹرسٹنگ. چلیں سر, آئی تھنک آپ کا میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیے, تو ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کو واپس بلائیں گے. آپ کے پاس بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن ہے, تو اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو گائز فار واچنگ. اف یو انجوائڈ آور کنٹینٹ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ویل سی یو فار دی نیکسٹ پوڈ کاسٹ.